माह ज़िलहज्जा का एहतराम ये है कि इन दिनों एहतियात किया जाए कि हमसे कोई गुनाह ना हो, क्योंकि ये अय्यामुल हज है, हज के ख़ास दिन है। इन दिनों में हाजी लोग हज करते हैं और इन दिनों में अल्लाह का कसरत के साथ जिक्र किया जाए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इसी तरह से अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तस्बीह कसरत से पढ़ी जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए। अल्लाह का जिक्र करने वालों की इन दिनों बड़ी अहमियत है। इसी तरह इन दिनों ये अय्याम ज़िलहज्जा के 10 दिनों में जो सदका दे, तो ये भी रिवायतों में आता है कि जिसने 1 दिरहम इन दिनों में सदका दिया, गोया उसने पूरी दुनिया के गरीबों को सदका दिया। और यहाँ तक कि आया कि उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो है वो ग़ुलामों को आज़ाद कराने का शरफ़ हासिल किया। बड़े खूबसूरत ये अय्याम है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको इबादत की तौफ़ीक अता फ़रमाए, इबादत का शऊर अता फ़रमाए। चूँकि ये सारी फजीलतें इन दिनों को तो रोज़ अव्वल से हासिल है, यानी जब से अल्लाह ने कायनात बनाई है, हुर्मत वाले महीने हैं ये 4 महीने, 3 महीने लगातार हैं और 1 महीना रजब का अलग है। वजह यह है कि ये सब हज के महीने हैं, शव्वालुल मुकर्रम से लेकर के जो है वो ज़िलहज्जा शरीफ तक, तो इनकी बड़ी बरकतें, बहुत बरकतें हैं। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या इन दिनों रूनुमा हुआ, तो मज़ीद इन दिनों की अज़मत को उस वाक़े ने 4 चाँद लगा दिया। जिस तरीके से मुहर्रम शरीफ का महीना इज़्ज़त वाला, अज़मत वाला तो हमेशा से था, आशूर का दिन बरकत वाला हमेशा से था, लेकिन जब इमाम हुसैन का वाक़या हुआ तो आशूर को मज़ीद 4 चाँद लग गए। तो ऐसे ही ये अय्यामुल हज बरकत वाले, अज़मत वाले थे, लेकिन वो वाक़या जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हुआ, इस्माईल अलैहिस्सलाम, आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया कि आप अपने इकलौते बेटे की गर्दन पे छुरी रखते हैं। आप गौर फरमाइए, वाक़या मुझे नहीं बताना, वाक़े से जो हमें सबक मिलता है हमें उसकी तरफ आए। वाक़यात बहुत सुन रहे हैं, सबको याद भी हो चुका, उससे लेना क्या है? इसलिए कि वाक़या बयान करने का मकसद, कुरान ये कहता है कि हम कुरान में वाक़यात इसलिए बयान करते हैं, 2 चीज़ें, एक तो ये कि तुम्हें इबरत हो, और नंबर 2 कि तुम्हारे दिल मजबूत हों कि अल्लाह की राह में कुर्बानी देने वालों के अजर क्या हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब से बेदार होने के बाद हतमी तौर पर जब आपको ये पता चल गया कि बेटे को ज़बाह ही करना है, तो आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मिना के मैदान में ले जा कर के आपने कहा कि मेरे बेटे, अल्लाह का ये हुक्म है कि मैं तुम्हें ज़बाह कर दूँ। बहुत ध्यान से तवज्जो करने की ज़रूरत है। अल्लाह का ये हुक्म है कि मैं तुम्हें ज़बाह कर दूँ। बेटे की ज़बान से निकलता है, ज़्यादा उम्र नहीं है, बस जो मुख्तलिफ अक़वाल आते हैं, किसी ने कहा कि 8 साल, किसी ने कहा 10 साल, आखिरी जो कौल मुझे मिला है वो 13 साल, यानी 8 से 13 साल की उम्र के दरमियान का वक्फ़ा है। और अल्लाह के पैगम्बर अपने इकलौते बेटे, बहुत खूबसूरत बेटे से कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म है कि मैं तेरी गर्दन पे छुरी रखकर तुझे ज़बाह कर। इकलौता बच्चा, नन्ना सा बच्चा अपने अब्बा से कहता है कि अब्बा, अगर अल्लाह का हुक्म है तो आप कर गुजरिए, इफ़अल मा तुअमर, आप कर गुजरिए जिसका आपको हुक्म है। आपको जो अल्लाह का हुक्म है वो कर गुजरिए, इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। आप, अल्लाह ने चाहा तो मुझे सब्र करने वाला पाए। 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11, 12 या ज़्यादा से ज़्यादा 13 साल भी पकड़ लें, तो क्या ज़बाह करने की बात सुनकर किसी बच्चे की ज़बान से ये निकल सकता है? आज अगर हम बच्चों को कहें कि तुमने छुट्टी के दिन भी स्कूल जाना है, कि आपको एक्स्ट्रा क्लास के हवाले से बुला लिया गया है, बच्चा पलट के बाप को भी जवाब देता है, माँ को भी जवाब देता है। यानी हमारे बच्चों को इतना भी शऊर नहीं है कि अभी बात एक्स्ट्रा क्लास की अहमियत की नहीं है, अभी बात स्कूल और मदरसे की नहीं है, बात माँ बाप की ज़बान की अहमियत की है। बच्चों को अगर आज हम कुछ कह दें कि ज़रा फुला काम कर दो, तो 99% घरों के बच्चों का हाल यह है, वो पलट कर कहते हैं ज़रा मेरे भाई को बोलो ना, वो मेरी बहन को बोलो, वो नहीं है क्या? तो इधर एक चीज़ है कि बच्चे की गर्दन पे छुरी चलाने के लिए कहा जा रहा है, और उधर बाप को बच्चा मशवरा दे रहा है कि आप कर, अल्लाह का हुक्म है तो कर गुजरिए, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। और फिर मजीद ये भी मशवरा दिया जा रहा है कि आप मेरे हाथों को पैरों को बांध दें। देख रहे बच्चे इस तरह का मशवरा देते हैं, आप मेरे हाथों को और पैरों को बांध दें, क्यों?
اس لیے کہ جب آپ ذبح کریں گے تو میں تڑپوں گا تو میرے پیر آپ کو نہ لگ جائیں، ہاتھ جب میرے ادھر سے ادھر گھومیں گے تو کہیں باپ کے بدن کو لگے تو یہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور ابا ایک کام اور کر لیں کہ اپنی آنکھ پہ پٹی باندھ لیں، کیونکہ جب ذبح کریں گے تو کہیں باپ کی محبت بیٹے کی محبت، یہ دونوں محبتیں اللہ کی محبتوں کے درمیان کوئی دیوار نہ کھڑی کر دے، پٹی باندھ لیں تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کس خوبصورت پر چھری چلا رہے ہیں۔ محبت پسر پر چھری چل جائے، محبت پدر پر چھری چل جائے، یعنی باپ اور بیٹے کی محبت پر چھری چل جائے مگر یار کی محبت پر چھری چلنے نہ پائے، اس لیے پٹی باندھ لیجیے اور پھر پٹی باندھ کر مزید مجھے الٹا دیجیے، یعنی غور تو کر لیں کس انداز کے ساتھ مشورے دیے جا رہے ہیں۔ اور میرا خون آلود کرتا پہلے سے اتار لیجیے کہ یہ خون آلود کرتا جب ماں کے پاس پہنچے تو ماں کے دل کو صدمہ نہ ہو۔ یہ ساری باتیں بچے نہیں کر سکتے، اسی لیے اقبال کو کہنا پڑا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ابھی تک کسی مدرسے میں داخلہ تو نہیں ہوا تھا، کسی اسکول میں داخلہ تو نہیں ہوا تھا، پھر یہ آداب اور ادب کس نے سکھائے؟ تو یہ گھر کی تربیت کا نتیجہ تھا، یہ ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات عرض کروں، آج ہمارے بچوں کے پاس بڑی سے بڑی ڈگریاں تو ہے، ہمارے بچے بڑے بڑے اسکول میں پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن کیا ہمارے بچوں کو یہ تربیت بھی حاصل ہے؟ یہ ادب ہمارے بچوں کو بھی ہم نے سکھائے؟ آج ہمارے معاشرے سے ادب چلا گیا، تعلیم تو آ گئی، ادب چلا، ہم سب کی توجہ ایک طرف ہے، تعلیم تعلیم تعلیم، تربیت نہیں ہے، اور تربیت نہیں ہے تو ادب نہیں ہے۔ اس لیے بہت پڑھ لکھ لیتے ہیں لیکن ادب نہیں آ پاتا، اللہ ماشاءاللہ زیادہ تر بڑے عالم بن گئے، بڑے خطیب بن گئے، بڑے ڈاکٹر بن گئے، بڑے انجینئر بن گئے، تعلیم تو ہے، تو تعلیم کیوں سکھا رہے ہو؟ تعلیم اس لیے سکھا رہے ہو کہ تعلیم کی وجہ سے نوکریاں ملیں گی، بڑی بڑی نوکریاں ملیں گی، مالداری آئے گی۔ تربیت کون دے گا؟ جس تعلیم کے ساتھ تربیت نہ ہو بچوں کو، اس معاشرے کے اندر بچے بے ادب ہوتے ہیں۔ آج دیکھیے پورا ہندوستان، پوری دنیا مت دیکھیے، صرف اپنا شہر دیکھیے، چھوٹے چھوٹے بڑے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑوں کو جو چچا کی عمر کا ہے، باپ کی عمر کا ہے، اس کو بیٹا کہہ کے بلاتے ہیں، اپنے شہر نام لے کے بلاتے ہیں، اے تو اے ابے تبے کر کے بلاتے ہیں، کوئی ادب نہیں رہے گا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، سب کی توجہ تعلیم کی طرف ہے، تربیت کی طرف سے جو توجہ ہٹی نا، ابتدا میں بچہ باہر والوں کی بے ادبی اور توہین کرتا ہے، اور بعد میں وہ بے ادب بنتے بنتے اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ ماں باپ کی بھی توہین کرتا ہے۔ یہ جو 99% گھروں کا ماحول ہے نا کہ بچے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، آپ نے کیا سکھایا؟ جب وہ ٹیچر کی بے ادبی کر رہا تھا تب تو آپ کا سینہ پھول رہا تھا، جب وہ باہر والوں کو اے تو ابے تبے کر کے بلا رہا تھا تب تو آپ گھمنڈ سے وہ کر رہے تھے۔ آپ نے اپنے بچوں کو جھکنا کہاں سکھایا؟ ہم اپنے بچے اگر کہیں جھکے تو ہم اس کو اپنی ایگو اور اپنے تکبر کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہارون رشید ایک بادشاہ ہے، نماز روزے کا عبادتوں کو بڑا پابند تھا، لیکن کچھ کام اس سے ایسے بھی ہوئے جس کا ذکر یہاں مناسب نہیں۔ لیکن گھر کا ماحول بادشاہوں کا بھی کیسا تھا؟ ہارون رشید گھوڑے پر جا رہا تھا، اور کتنی بڑی حکومت کا وہ 24 دن کے کھاتے کا مالک نہیں تھا، 1-2 سائزنگ کا مالک نہیں تھا، وہ اتنی بڑی حکومت اور سلطنت کا مالک تھا کہ ایک دن اس نے بادل کو دیکھا تو بادل کو دیکھتے ہوئے گھمنڈ سے کہا، اے بادل تو جہاں چاہے وہاں برس، میری ہی حکومت میں برسے گا۔ یعنی اسلامی حکومت اتنی بڑی تھی اس وقت، مشرق سے لے کے مغرب تک کے بادل کو کہا جا رہا تھا تو چاہے جہاں جا کے برسے گا تو ہماری حکومت۔ تمام اسلامی حکومت کا اکیلا بادشاہ تھا جسے دنیا ہارون الرشید کہتی ہے، بڑا مشہور نام ہے ہارون کا۔ دولت کا حال یہ ہے کہ جب حج کو گیا ہے تو بغداد شریف سے لے کر مکہ شریف تک اس کا پیر زمین پر نہ پڑنے پائے، قالین بچھائی گئی تھی بغداد شریف سے مکہ المکرمہ تک۔ غور کریں نا، ایسا کوئی حاجی ملا ہے تاریخ میں کہ جس کا گھوڑے کا پیر بھی زمین پہ نہ ٹکے، قالین بچھائی گئی؟ کیا دولت ہوگی اس کے پاس، کیا مال ہوگا؟ اس کی بیوی نے دیکھا کہ عرفات میں حاجیوں کو پانی پینے کے لیے تکلیف ہے، تو اس نے بغداد سے لے کر عرفات تک نہر کھدوائی جسے نہر زبیدہ کہتے ہیں، اور بغداد معلیٰ سے پانی بھجوایا حاجیوں کے لیے۔ آج بھی وہ نہر زبیدہ کے نشانات موجود ہیں۔ ذرا غور کریں کتنے دولت مند۔ آج تو تھوڑی سی دولت آتی ہے تو فرعونیت چھا جاتی ہے، کیا استاد کا ادب اور کیا بڑوں کا ادب اور کیا کسی پہ شفقت۔ یہ دولت مند ہونے کے باوجود ہارون رشید کی دولت کا اندازہ کر لیا۔ اور اب آگے سنیے، جا رہا ہے ہارون الرشید تو دیکھا اس کے دونوں بیٹے بچے استاد وضو کر رہے ہیں تو بدنا لے کے، بدنا سمجھتے ہیں لوٹا، بدنا اس لوٹے کو کہتے ہیں، ایک تو لوٹا ہوتا ہے
ایک تو بدنہ ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہے، یہ بھی سب بتانے کی ضرورت ہے، روایات پرانی بتانے کی ضرورت ہے، ہم ہی نے سکھانا ہے، یہ مدرسوں میں نہیں سکھائے. لوٹا اس کو کہتے ہیں جو بغیر ٹوٹی کا ہو، بدنہ اس کو کہتے ہیں جس میں ٹوٹی نکلی ہوتی. پہلے وضو بدنے سے کیا جاتا تھا کہ بدنوں سے وضو کرنا سنت، اور بدنے سے وضو کرنے کی برکت یہ ہے کہ اس میں پانی ضائع نہیں. آپ کبھی غور کریں، پانی ضائع. ابھی بھی یوپی ہم جاتے ہیں، یوپی بہار بنگال، تو وہاں کے دیہاتوں میں لوگ اسی سے وضو کراتے ہیں. تو بہرحال تو بدنے سے پانی ڈال رہے بچے استاد کے پیروں پر، دونوں بیٹوں نے ایک ایک پیر لے رکھے اور پانی ڈالنا. ہارون نے جب یہ منظر دیکھا تو گھوڑے سے اترا اور چابک بچوں کو مارا. استاد گھبرا گئے شاہی جلال کو دیکھ کر، تو بچوں سے کہتا ہے ہارون تم استاد کے پیر پر ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہے ہو، بے ادبو، تمہیں یہ طریقہ نہیں معلوم کہ ایک اللہ نے جو 2 ہاتھ دیے، ایک ہاتھ سے پانی ڈالو اور استاد کو پیر مت دھلنے دو، دوسرے ہاتھ سے تم استاد کا پیر دھلاؤ. یہ ادب ہے نا استاد کا، یہ باپ سکھا رہے بادشاہ ہو کر. یہاں تو استاد ایک چھڑی مار دے تو پورا خاندان جھگڑا کرنے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو مارا پیٹا جائے، لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں یاد رکھنا جسے جو کچھ ملا ہے ادب کی وجہ سے. ہم گھر میں اپنے بچوں کو ادب سکھائیں، تہذیب سکھائیں. یہ جو ہمارے شہر میں یہ ہو گیا، اگر کوئی فقیر بھی بوڑھا ہے تو اپنے بچوں کو بتاؤ کہ وہ فقیر نہیں ہے، عمر دراز ہونے کی وجہ سے اس کا ادب. یہ عنوان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا اہم اور قیمتی عنوان ہے کہ جب تک ہم اس عنوان کو سمجھ نہیں لیتے اس وقت تک ہمارا ایمان تکمیل نہیں پاتا، ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم حضور کی عظمت اور بزرگی کو سمجھ نہیں لیتے. اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور بزرگی کو سمجھے بغیر کلمہ پڑھنے کا مطلب بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی طوطا اپنی زبان سے عیسیٰ یا موسیٰ کہتا رہے. آپ مجھے بتائیں اگر طوطا اپنی زبان سے عیسیٰ یا موسیٰ کہہ رہا ہے تو اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، موسیٰ علیہ السلام کون ہے، تو طوطے نے حضرت موسیٰ و عیسیٰ کا نام لیا، وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ ان کی شان کیا ہے. ایسے ہی کوئی انسان محمد الرسول اللہ پڑھے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ محمد الرسول اللہ کون ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی بزرگی کیا ہے. اندازہ تو فرمائیں قرآن انبیاء کی شان بیان کر رہا ہے. 3 پارے کی پہلی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ وہ انبیاء ہیں، یہ وہ رسول ہیں. یہ کون ہیں؟ اللہ اکبر. یہ وہ رسولان اعظام ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اندازہ تو کریں نفس نبوت و رسالت میں سب کو برابر قرار دیا گیا ہے، لیکن جہاں فضائل کا معاملہ ہو، جہاں عظمت کا معاملہ ہو، جہاں بزرگی کا معاملہ ہو، وہاں ایک کو دوسرے پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی اور اس کے بعد پھر شان بیان کی جا رہی ہے. اللہ اکبر. ان میں بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، یعنی بالاتفاق یہاں مفسرین فرماتے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے وہ کون ہے؟ وہ ذات حضرت کلیم کی ذات ہے، وہ ذات حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انتہائی شان کو اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. شرف ہم کلامی جس کو نصیب ہوا ہے وہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے. اس کے آگے اگر کوئی کہے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ سچ نہیں ہے بلکہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ عظمت بیان ہو گئی کہ انہوں نے کلام کیا ہے. اب آگے بڑھ کر کوئی کہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا بھی ہے تو لوگ کہیں گے نہیں نہیں، اللہ رب العزت نے انتہائی شان بیان کر دی کہ وہ اللہ کے کلیم ہیں، انہوں نے خدا کو دیکھا. اگر کوئی یہ بیان کرے تو اس کی غلط بیانی ہوگی. مگر قربان جائیں حضرت موسیٰ کی تو انتہائی شان بیان ہو جاتی ہے، مگر جب باری محبوب کی آتی ہے، باری اپنے نبی کی آتی ہے، باری اپنے آقا کی آتی ہے تو انتہائی شان بیان نہیں ہوتی بلکہ حکم ہوتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. بعض وہ ہیں جن کو ہم نے درجوں بلند کیا. کتنا بلند کیا اس کی حد بیان نہیں کی. بلند کرنے والا جانتا ہے بلند ہونے. زندہ باد زندہ باد. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا. کیا شان ہے. اللہ اکبر. جو تمام انبیاء کی شانیں تھی اللہ نے وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع فرما دیا. جتنے انبیاء کرام کو اللہ نے جو شانیں عطا کی وہ ساری شانیں اللہ نے ایک ذات مصطفیٰ جان رحمت میں عطا فرما دیا. اس کا مطلب یہ ہے اگر سمجھنے سمجھانے کے لیے کہا جائے ایک نبی کی ایک شان ہو تو کم و بیش مصطفیٰ جان رحمت نے 1,24,000 شانیں جمع ہیں. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. ایک نبی کو اللہ نے ایک شان عطا نہیں فرمائی بلکہ ہر نبی شان والا، ہر نبی بے مثال، سارے انبیاء کی شان. اور پھر یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت ہے کہ جو شان اللہ نے
انبیاء کو دی, اسی کو اٹھا کر ہمارے نبی میں نہیں رکھا بلکہ اس کو بڑھا کر کے رکھا. واہ واہ سبحان جیسے اللہ. مثال کے طور پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں. حضرت آدم کی شان یہ ہے کہ حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا. یہ آدم علیہ السلام کی شان ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا. مصطفیٰ جان رحمت کو یہ شان کیا ملی؟ وہاں فرشتوں نے سجدہ کیا مگر یہاں فرشتوں نے درود بھیجا. زندہ باد زندہ باد. وہاں فرشتے سجدہ کر رہے ہیں اور یہاں فرشتے درود بھیج رہے ہیں. اب یہ شان حضرت آدم کی کہ فرشتوں نے سجدہ کیا, یہ تعظیم آدم علیہ السلام بجا لانا, اور تعظیم مصطفیٰ جان رحمت یہ کہ اللہ اکبر وہاں فرشتے درود بھیج رہے ہیں. لیکن وہی شان اٹھا کر کے نہیں رکھی کیونکہ سجدے میں اور درود میں فرق ہے. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا, ساری دنیا جان رہی ہے کہ حضرت آدم کو پہلے فرشتے سجدے میں نہیں تھے, پھر اس کے بعد انہوں نے سجدہ کیا اور پھر سجدے سے سر اٹھا لیا. یعنی سجدہ جو ہے ایک محدود وقت کے لیے ہوا, ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہوا. پہلے سجدہ نہیں تھا, پھر سجدہ ہو رہا ہے. لیکن یہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی جب باری آئی تو درود کا معاملہ بیان فرمایا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر. اللہ اکبر. وہاں سجدہ مستقل نہیں ہے, پہلے نہیں تھا پھر سجدہ کیا گیا, پھر سجدے سے سر اٹھا لیا گیا. اللہ اکبر. اور یہاں یصلون علی النبی مضارع کے ساتھ بیان ہو رہا ہے, یعنی کب سے درود پڑھا جا رہا ہے اور کب تک پڑھا جاتا رہے گا اس کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ اکبر. اور پھر وہاں سجدہ صرف فرشتے کر رہے ہیں, سجدے میں خدا شامل نہیں ہے, وہ سجدہ کرنے سے پاک ہے. یہاں فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں اور اللہ بھی اپنی شان کے مطابق درود. زندہ باد زندہ باد. یہ اپنے نبی کی شان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اب وہاں تو خدا سجدے میں نہیں, وہ پاک ہے سجدہ کرنے سے, بے شک بے شک وہ سجدہ کرنے سے پاک ہے. لیکن یہاں ہمارے نبی پر اللہ اپنی شان کے مطابق درود نازل فرما رہا ہے اور فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں. مگر کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ درود بھیجتا ہے محمد پر. کیا یہ نہیں کہا؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ درود بھیجتا ہے رسول پر. اللہ نے کیا فرمایا؟ یصلون علی النبی. اللہ کس پہ درود بھیجتا ہے اور فرشتے کس پہ درود بھیجتے ہیں؟ بولیے کس پہ؟ نبی پر. حالانکہ محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن چونکہ مشیت یہ جانتی ہے کہ نبی کی شان میں تنقیص کرنے والا گروہ امریکہ اور برطانیہ کی سازش پر پیدا ہوگا, تو اگر یہ کہا جاتا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد پر, تو 14ویں صدی کا مولوی کہتا محمد کی پیدائش تو 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی میں ہوئی, تو محمد نام دادا نے رکھا, امی نے رکھا کب؟ 20 اپریل 1971 عیسوی. تو درود کب سے بھیجنا شروع ہوا؟ 20 اپریل 571 عیسوی. یہی کہے گا؟ یہی کہے گا یا کوئی کہے گا 557 عیسوی؟ جو بھی کہنا ہے, جس کی اپنی تحقیق ہے. لیکن اتنا تو ضرور کہے گا چلو بھائی آج سے 1500 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی, ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ان کا نام محمد رکھا گیا, تو اسی دن سے اللہ بھی درود بھیج رہا ہے اور فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں, کیونکہ محمد نام تو تب رکھا گیا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ محمد پہ درود بھیج رہا ہے, پھر یہ بھی نہیں کہا کہ رسول پر, تو کہا ظہور رسالت تو اس دن ہے جس دن آیت نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق. واہ واہ واہ. رسالت کا ظہور تو اس دن ہے, تو اللہ نے کب درود بھیجا؟ تو کہا جب ان کی عمر 40 سال کی ہو گئی تب سے اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجے. اللہ نے یہ نہیں کہا, اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اللہ ہے, اللہ اللہ ہے. کیا یصلون علی النبی, وہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیج رہے ہیں. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی نبوت کب سے ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جب آدم و حوا مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا. یا مطلب یہ ہے کہ آدم و حوا بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب سے اللہ بھی درود بھیج رہا ہے, اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شان حضرت آدم کی شان یہ ہے.
اور شان مصطفیٰ جان رحمت یہ ہے، لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح کیسے؟ حضرت آدم ان کی طرح نہیں ہے، جب ہمارا باپ ان کی طرح نہیں ہے تو ہم ان کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ کلمہ پڑھ رہے ہو لیکن عظمت مصطفیٰ جان رحمت کو نگاہ میں رکھنے کی کوشش کرو، اس کے بعد پھر دیکھو اللہ اکبر، وہ جسم جو فانی ہے اس کے باپ حضرت آدم ہے، توجہ کرنا، وہ جسم جو فانی ہے اس کے باپ حضرت آدم ہے، اور وہ روح جو باقی ہے، باقی رہنے والی چیز ہے، اس کے باپ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ آدم اجسام کے باپ ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت ارواح کے باپ ہیں، بلکہ ظاہر میں حضرت آدم باپ ہے جسم کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ کے، اور مصطفیٰ جان رحمت باطن میں باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بھی، اس لیے کہ روحانی اعتبار سے میرے امام اسی کو تو کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تم لوگ احمد رضا کی بات کیوں کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں 14ویں صدی میں احمد رضا کی طرح کسی نے بات کی ہو تو ذرا وہ بھی کر کے بتاؤ۔ عظمت رسالت امام اہل سنت کیسے بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام، ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام، ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے، ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے۔ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے۔ دادا تو فرمائے، پھر اس کے بعد دیکھتے چلے جائیں۔ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، یہ دعویٰ کیا کہ جو انبیاء کرام کے اندر شان عطا کی اس سے بڑی شان اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت میں رکھی۔ ایک اور مثال دے کر اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں، اس لیے کہ جو وقت میرے پاس ہے اس میں سے تقریباً جو ہے پاؤں حصہ گفتگو کا گزر چکا ہے، تھوڑی دیر بچی ہے، اس میں ذرا توجہ فرمائے۔ کاش کہ میری قوم کے جوان اپنے نبی کی شان کو سمجھتے، اپنے نبی کی عظمت کو سمجھتے، اپنے نبی کی بزرگی کو سمجھتے۔ برا ہو سوچ کا جس نے نبی کو اپنی طرح بشر کہنے والوں کے درمیان جو ہے، اللہ اکبر، لوگ ہمارے درمیان ایسے پیدا ہو گئے کہ رسول اللہ کو ایک عام انسان کی شکل میں، ایک عام بشر کی شکل میں لا کر کے معاذ اللہ کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ حضرت بیدم شاہ وارسی صاحب نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ نبی کو لباس بشر میں دیکھ کر کے ان کو نبی چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن ہم نے جب نبی کو لباس بشر میں دیکھا اس دن سے ہمیں بشریت کی اہمیت پتا چل گئی کہ اگر بشریت سے بڑا لباس اللہ کے نزدیک کوئی ہوتا تو اللہ اسی لباس میں اپنے محبوب کو بھیجتا۔ بشریت کتنی بڑی چیز ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اندازہ تو کریں وہ شان انبیاء کو عطا کی، وہ شان اللہ نے سید الانبیاء کو کتنی بڑھ کر عطا کی۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر ہم بار بار کرتے ہیں، اس لیے کہ حسن کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے حضرت یوسف کا حسن بڑا مشہور ہے۔ آپ نے بار بار اپنے علماء سے سنا ہوگا حضرت یوسف اتنے خوبصورت تھے، کہنے والوں نے کہا کہ جب آپ پانی پیتے تھے تو اتنی شفافیت تھی حسن میں کہ پانی جو ہے حلق کے نیچے اترتا ہوا نظر آتا تھا، جب کھانا کھاتے تھے تو اس کو حلق کے نیچے اترتے ہوئے نظر آتا تھا، اتنا خوبصورت تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا وجود جو ہے کہ بھوکا دیکھ لیتا تھا بھوک مٹ جاتی تھی، پیاسا دیکھ لیتا تھا پیاس مٹ جاتی تھی۔ حسن یوسف کے چرچے ہیں، کہنے والوں نے کہا ہے کہ مصر کی عورتیں حضرت یوسف کے حسن پر فدا ہو گئی اور اپنی انگلیوں کو انہوں نے جو ہے وہ بلکہ ان انگلیوں پر ان کی چھریاں چل گئی اور ان کی انگلیاں ٹکڑے ہو گئی۔ یہ حسن یوسف ہے۔ لیکن اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حسن یوسف کو اگر کوئی بندہ دیکھے تو اس کی بھوک مٹ جائے، اس کی پیاس مٹ جائے، یہ حسن یوسف ہے۔ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام جب گلیوں سے چلتے تھے تو گلیوں کا اندھیرا دور ہو جاتا تھا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حسن یوسف یہ ہے کہ جس کی وجہ سے گلیوں کا اندھیرا دور ہوتا ہے۔ توجہ کرنا، حسن یوسف یہ ہے جس کی وجہ سے گلیوں کا اندھیرا دور ہوتا ہے۔ حسن مصطفیٰ یہ ہے جس کی وجہ سے دل کا اندھیرا دور ہوتا ہے۔ گلیوں کا اندھیرا تو چراغ بھی دور کر لیتے ہیں، گلیوں کا اندھیرا تو چاند بھی دور کر لیتا ہے، گلیوں کا اندھیرا تو سورج بھی دور کر لیتا ہے۔ اس حسن کو کیا نام دے جو دل کے اندھیرے کو دور کرتا ہے؟ جہاں چاند کی روشنی نہیں جا سکتی، جہاں سورج کی روشنی نہیں جا سکتی، جہاں پر ستاروں کی روشنی نہیں جا سکتی، جہاں چراغوں کی روشنی نہیں جا سکتی، اللہ اکبر، وہاں مصطفیٰ جان رحمت کے حسن نے میرے امام کہتے ہیں جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ اسی لیے دعا بھی کرتے تو کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے۔ اندازہ کریں حسن یوسف سے گلیاں جگمگائی، حسن مصطفیٰ سے دل جگمگائے۔ اس کے بعد ایک بات اور عرض کروں، حسن یوسف پر مصر کی عورتیں فدا ہیں اور حسن مصطفیٰ اللہ کو بھی بھا گیا۔
हुस्न मुस्तफा अल्लाह को भा गया, अल्लाह हुस्न मुस्तफा से प्यार करता है। अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत खूबसूरत दो मिसरे के कहते हैं, हजरते याकूब मी गोयत फिदायत या रसूल। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद के बारे में अल्लामा जामी कह रहे हैं कि हुजूर को वो क्या कहते थे, हजरत याकूब मी गोयत फिदायत या रसूल, दीदे मन यूसुफे मन मिस्र मन किनाने मन, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, यूसुफ के हुस्न पर तो मिस्र की औरतें कुर्बान हैं, मगर अबू यूसुफ कह रहे हैं हजरत याकूब आका आप पर मैं भी कुर्बान हूं, मेरी आंखें भी कुर्बान है, मेरा यूसुफ भी कुर्बान है, मिस्र भी कुर्बान है, किनान भी कुर्बान। वाह वाह वाह। और मेरे इमाम कहते हैं अल्लाह अकबर, हुस्न मुस्तफा क्या है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बां नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, फसा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं, तो करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हजरत यूसुफ के नाम पर नहीं बल्कि हजरत यूसुफ को देख, नाम पे नहीं, हजरत यूसुफ को देखकर उंगलियां कट गईं, काटी गई नहीं कट गई, चाहती नहीं थी काटना, बेचाहे कट गई हजरत। और मेरे इमाम कहते हैं कि हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां कटी, और मुस्तफा जाने रहमत के नाम पर मर्दों के सर काटे जाते हैं, मर्दों अपने सरों को कटाते, कहते हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। एक जुमला किसी कलंदर ने बड़ा खूबसूरत कहा कि हुस्न यूसुफ को देखकर उंगलियां टुकड़े हो गई, और हुस्न मुस्तफा को नहीं बल्कि मुकम्मल हुस्न यूसुफ को देखकर औरतों की उंगलियां टुकड़े हो गई, और मुस्तफा जाने रहमत की एक उंगली को देखकर चांद टुकड़े हो गया। लेकिन वो उंगलियां टुकड़े होकर जुड़ी नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद, वो उंगलियां टुकड़े होकर जुड़ी नहीं, जो हुस्न यूसुफ पे कटी जुड़ी नहीं, जो उंगली मुस्तफा की देख के टुकड़े हुआ उसको जोड़ भी दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब यहां पर एक बात मैं करना चाहता हूं, एक बात, हुजूर की अजमत और खूबसूरती और हुस्न जमाल की बात हो रही हो, ऐसा खूबसूरत महबूब, ऐसा अजमत वाला महबूब अल्लाह ने तुम्हें और हमें अता किया, हमने इस नबी की कद्र क्या की, इस नबी की इज्जत क्या की, इस नबी की ताजीम। रसूल को तो अल्लाह ने अजमत वाला बयान किया, अजमत वाला बना के भेजा। बल्कि एक बात तो और ये भी है, बड़ी खूबसूरत बात किसी कलंदर ने कही थी कि हजरत इब्राहिम के लिए अल्लाह कहता है कि हम आपको लोगों का इमाम बनाएंगे, जाइरुका लिन्नासी इमामा, आपको लोगों का इमाम बनाने वाले हैं। हजरत आदम के लिए कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, हम जमीन पर आपको अपना नायब बनाने वाले हैं। हजरत इब्राहिम को लोगों का इमाम बनाने वाले हैं, हजरत आदम को खलीफा बनाने वाले हैं, और मुस्तफा जान रहमत को बनाने वाले नहीं कहा बल्कि फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपको आलमीन के लिए रहमत बना कर भेजा। मतलब क्या कलंदर कह रहा है कि उनको भेज कर बनाया और महबूब को बना कर भेजा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्हें इमाम बनाकर नहीं भेजा, भेज कर बनाया, उन्हें खलीफा भेज कर बनाया और इन्हें बना कर भेजा। तवज्जो फरमाए, ऐसे नबी की हमने क्या कद्र की, क्या इज्जत की, क्या तौकीर की, ऐसी शान वाला नबी, ऐसी इज्जत वाला नबी। क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन हम तुमसे नईम के बारे में पूछेंगे। मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ अक़वाल बयान किए कि नईम से मुराद पानी है, अल्लाह तुमसे पानी के बारे में पूछे। बाज लोगों ने कहा खाना है, नेमत है, अल्लाह तुमसे इस बारे में पूछे। बाज ने कहा उम्र है, अल्लाह तुमसे उम्र के बारे में पूछेगा। बाज ने कहा जवानी है, अल्लाह तुमसे जवानी के बारे में पूछेगा। लेकिन बाज उशाक ये भी कहते हैं क्योंकि सबसे बड़ी नेमत मुस्तफ़ा जाने रहमत की जात है, तो अल्लाह तुमसे अपने नबी के बारे में पूछेगा कि मैंने इतना अजीम रसूल तुम्हें अता किया था, इतना अजीम नबी अता किया था, तुमने उस नबी की क्या कदर की, उस नबी की क्या इज्जत की, उस नबी के साथ तुमने सलूक क्या किया। अब मैं तुमसे पूछता हूँ इलाके वालों, अजमत मुस्तफ़ा की महफिल में आने वालों, अजमत मुस्तफ़ा की महफिल सजाने वालों, बताओ जब रसूलुल्लाह के बारे में पूछा जाएगा, लोग कहते हैं नमाज के बारे में पूछा जाएगा, रोजे के बारे में पूछा जाएगा, हज के बारे में पूछा जाएगा, ज़कात के बारे में पूछा जाएगा, पड़ोसियों के बारे में पूछा जाएगा, माँ बाप के बारे में पूछा जाएगा, जवानी के बारे में पूछा जाएगा, खाने पानी के बारे में
पूछा जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सच कहा, सब पूछा जाएगा। कुरान तो ये कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर अगर तुमने नेकी की होगी अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा, एक जर्रे के बराबर तुमने बुराई की होगी अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं मुसलमानों, जो अल्लाह जर्रे जर्रे के बारे में पूछेगा, बल्कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह हमसे क़यामत के दिन किस किस चीज के बारे में पूछेगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, अगर तुमने किसी इंसान की दीवार को अपने नाखून से खुरचा होगा तो तुम्हारे नाखून के अंदर जो मिट्टी आएगी उस मिट्टी के बारे में भी अल्लाह तुमसे सवाल फरमाएगा। मुझे बताओ तो सही, पड़ोसी की मिट्टी अगर नाखून के अंदर समेटी होगी अल्लाह उसके बारे में भी तुमसे पूछेगा। किसी की लकड़ी से इजाजत के बगैर तुमने खिलाल किया होगा उस बारे में भी अल्लाह तुमसे पूछेगा। किसी की मिट्टी को बगैर पूछे तुमने उससे अपना हाथ धोया होगा उस बारे में भी अल्लाह तुमसे पूछेगा। क्या बात है, जब छोटी छोटी चीजों के बारे में अल्लाह तुमसे पूछेगा तो अपनी सबसे बड़ी नेमत नेमत उज़्मा मुस्तफा जाने रहमत के बारे में नहीं पूछेगा। मैंने तो तुम्हें महबूब अता किया था, हुस्न वाला महबूब दिया था, अजमत वाला महबूब दिया था, बुजुर्गी वाला महबूब दिया था, तुमने महबूब के साथ क्या सुलूक किया था? मुझे बताओ तो सही, क्या जवाब दोगे? यही कि जिस रसूल ने पूरी पूरी रात हमारे लिए मगफिरत की दुआएं की थी, सर्दी की तवील रातों में सारी दुनिया सोती थी, मुस्तफा जाने रहमत को अपनी उम्मत के गुनाह याद आते थे, पूरी पूरी रात मुस्तफा जाने रहमत रोया करते थे। हाँ हाँ, अल्लाह ये पूछेगा, मेरा हबीब अपनी उम्मत के लिए रात रात भर रोता था और तू पूरी पूरी रात इंटरनेट पर जिना की फिल्में देखता था, तूने महबूब के रोने का महबूब को यही सिला दिया। मुझे बताओ मेरी कौम के जवानों, इतना आसान नहीं है। हम तो ये सोच करके फूले नहीं समा रहे हैं, हम तो नबी के उम्मती है। क़यामत के दिन इधर महशर में कदम रखेंगे, उधर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और हम सब बेहिसाब जन्नत में चले जाएंगे। कुरान कहता है नहीं नहीं, तुम सब बेहिसाब जन्नत में नहीं जाओगे। कुरान कहता है अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि अल्लाह उससे हिसाब नहीं लेगा? नहीं नहीं, जरूर हिसाब लिया जाएगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अल्लाहु अकबर, हमने महबूब की यही कद्र की, मुस्तफा जाने रहमत की यही कद्र की, वो पूरी पूरी रात हमारे लिए मगफिरत की दुआ करें। हम पूरी पूरी रात कभी गाने सुनने में, कभी इंटरनेट पर, कभी फिल्में देखने में, बल्कि अल्लाहु अकबर आजकल के जवान तो इतने बेबाक हैं, पता नहीं पूरी पूरी रात क्या क्या देखते हैं। बल्कि लोग तो इस कदर बेबाक हैं कि अल्लाहु अकबर, अभी माह रमजानुल मुबारक गुजरा, रमजान शरीफ की रातों में भी कहीं क्रिकेट के मैदान सज रहे हैं, कहीं खेल के मैदान सज रहे हैं, कहीं अल्लाहु अकबर 4-6 नौजवान मिलकर वाईफाई लगाकर पूरी पूरी रात मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हुए बैठे हैं। जरा बताओ तो सही, वो रसूल जिसने खंदक खोद करके अल्लाहु अकबर ये दीन हमारे घर तक पहुंचाया, आज उस रसूल के मानने वाले दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंक रहे हैं। मस्जिद जाने के लिए वक्त नहीं है, दोस्तों के साथ घंटों बैठने के लिए वक्त है, और नबी की आंखों की ठंडक नमाज के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। कितनी सादगी से मुसलमान कहता है मौलाना नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता, नमाज के लिए वक्त नहीं मिलता। मैं पूछना चाहता हूं, कोई ऐसा भी आशिक देखा है जो अपने महबूब की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाता? अल्लाहु अकबर। बल्कि सुन लो, मस्जिद से दूर रहने वालों, बल्कि मस्जिद के जीने पे बैठकर मोबाइल गेम खेलने वालों, और अजान से पहले ये कहकर उठ के चले जाने वालों, चलो चलो अजान का वक्त हो रहा है, अभी मस्जिद के नमाजी आने वाले हैं। क्या बात है, अल्लाहु अकबर। मुसलमानों की रूहें नहीं कांपती, मुसलमानों के कलेजे नहीं कांपते, मुसलमानों का दिल नहीं कांपता, तुम्हारा दिल नहीं ललचता? मस्जिद के जीने पे बैठ करके गेम खेलते हो और अजान से पहले ये सोचकर उठकर निकल जाते हो कि चलो नमाजी आने वाले हैं। मस्जिद में इस्तिंजा के लिए तो जाते हो, मस्जिद में सजदे के लिए नहीं जाते। अल्लाह, ये मुसलमान है जिसे देख के शर्माई जिस रसूल ने खंदक खोद करके ये दीन हमारे घर तक पहुंचाया, और वो भी खंदक खोदने का मामला पेट भर के खा के नहीं, पेट पर 2-2 पत्थर बंधे हैं, और मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह के दीन के लिए खंदक खोद रहे हैं। हम भूल गए। ये एहसास हमारे अंदर कब पैदा होगा? हमारे घर की बेटियां बेपर्दा वलीमे में जा रही है, बेपर्दा स्कूल जा रही है, बेपर्दा कॉलेज जा रही है, और हमें एहसास ही नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे का निजाम और पर्दे का कानून देने के लिए कितनी तकलीफें उठाई थी, कितनी मुसीबतें उठाई थी। वो रसूल होकर हमसे कितना प्यार कर रहे हैं, बेशक, बेशक। और हम उम्मती होकर उनको फरामोश कर रहे हैं। बेशक। थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए, जरा सोचिए तो सही। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम पैदा हुए, हमें याद किया, बेशक। पूरी जिंदगी हमें याद किया, बेशक। अल्लाह को देखा, बेहिजाब देखा, और अल्लाह को देखकर भी हमें नहीं भूले, हमें याद किया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। याद किया कि नहीं किया? बेशक। जब हुजूर अल्लाह के कुर्ब में पहुंचे तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हुजूर ने क्या जवाब दिया? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। हम पर भी और तेरे नेक बंदों पर, हम पर कहकर अपने गुनहगार उम्मतियों को अपने साथ शामिल किया।
یعنی اللہ کو دیکھ کر بھی ہمیں نہیں بھولے. ذرا غور کیجیے, تھوڑی دیر احساس کیجیے, توجہ کیجیے. جو اللہ کا جمال دیکھ کر ہمیں نہیں بھولا وہ ہمارا رسول, اور ہم گناہوں کے اندر اپنے نبی کو بھول گئے. وہ خدا کو دیکھ کر بھی ہمیں نہیں بھولے اور ہم گناہوں کی دہلیز پر ان کو گانوں میں بھول گئے, جوئے میں بھول گئے, نشے میں بھول گئے, سود کے لقمے میں بھول گئے. سوچو, شادی بیاہ کے موقع پر کوئی ڈی جے لگا رہا ہے, کوئی میوزک بجا رہا ہے, کوئی جہیز کا مطالبہ کر رہا ہے, بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے, آوارگی کا ماحول ہے, گندگی کا ماحول ہے, گناہوں کا ماحول ہے. مجھے بتاؤ, گناہوں کے ماحول میں اپنے نبی کو بھولنے والوں, قیامت کے دن اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ حضور ہمیں کب یاد آتے؟ حضور تو پیدا ہوئے, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے ہمیں یاد کیا, پوری زندگی ہمیں یاد کیا, نمازوں میں سجدہ کرتے تھے ہمیں یاد کرتے تھے. ام المومنین فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی امت کے لیے کھڑے ہو کر کے دعائیں کرتے تھے تو اتنی دیر دیر تک کے کھڑے رہتے تھے کہ پیروں میں ورم آ جاتے تھے. ایسا لگتا تھا کہ حضور علیہ السلام کے پیر پھٹ نہ جائیں اور اس سے خون نہ نکل پڑے. تو میں کہتی تھی یا رسول اللہ بس بھی کیجئے. تو میرے آقا فرماتے تھے عائشہ میری امت گنہگار زندہ باد. اور کبھی فرمایا کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. بلکہ ایک روایت یاد آئی, سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محدث بریلی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تمہارے کان بجا کرے تو تم اس وقت اپنے نبی پہ درود پڑھا کرو. کان بجنا سمجھتے ہیں نا آپ؟ سمجھتے ہیں کان بجنا کسے کہتے ہیں؟ کان بجنے کا مطلب یہ ہے ہم کہیں جا رہے ہوں یا کہیں بیٹھے ہوں اکیلے, کوئی نہ ہو, اچانک ہمیں ایسا لگتا ہے کسی نے آواز دی, ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو کوئی نظر نہیں آتا, تو لوگ کیا کہتے ہیں کان بج رہے ہیں. سنا کہ نہیں سنا؟ کبھی آپ کے ساتھ اتفاق ہوا ہوگا کہ ہمارے بھی کان بجتے, کبھی بجتے. خوش نصیبی ہے جس کو تم کان بجنا کہتے ہو, وہ ایک الگ راز ہے. امام اہل سنت نے اپنے بزرگوں کے حوالے سے لکھا کہ جب کان بجا کرے تو حضور پہ درود پڑھا کرو. تو جب کان بجتے ہیں تو اس بارے میں لوگ کہتے ہیں کسی جنات نے آواز دی, معاذ اللہ کسی چڑیل نے پکارا, ایسا ہوا. لوگ اپنے طور پہ کچھ کا کچھ بکتے ہیں. لیکن بریلی کا قلندر بزرگوں کے فرمان پیش کر رہا ہے کہ جب کان بجا کرے تو حضور پہ درود پڑھا کرو. تو اس وقت تو درود پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محو استراحت کے لیے, آرام کے لیے ان کی قبر انور میں رکھا گیا تو حضور علیہ السلام کے ہونٹ ہل رہے تھے. حضور کہہ رہے تھے رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. حضور قبر انور میں گئے رب حبلی امتی کہتے ہوئے, اور جب قبر انور سے اٹھیں گے تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے اٹھیں گے. کہے بھی اور رب حبلی امتی کہتے ہوئے, اور اٹھیں گے بھی کیا کہتے ہوئے؟ امتی امتی کہتے ہوئے. تو گویا آج بھی حضور اپنی قبر انور میں اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں, رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں. آج بھی حضور رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں. تو کبھی اللہ کرم کرتا ہے تو حضور کی یہ آواز اللہ کسی امتی کو سنا دیتا ہے. تو جو جس کو تم کان بجنا کہتے ہو وہ کان نہیں بجتے, بلکہ اللہ کا کرم جس پہ ہوتا ہے اس کو حضور کی آواز کی آہٹ آتی ہے. جب مصطفیٰ جان رحمت کی آواز کی آہٹ سنائی دے رہی ہو تو اس وقت تم اپنے نبی پہ درود پڑھا کرو. اندازہ فرمائے آج بھی حضور علیہ السلام اپنی امت کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کر رہے ہیں. لیکن اب مجھے بتاؤ, جو رسول پیدا ہوئے تو ہمیں یاد کیا, پوری زندگی ہمیں یاد کیا, وقت وصال ہمیں یاد کیا, قبر انور میں گئے تو ہمیں یاد کیا. اللہ اکبر, جب میرے آقا میدان محشر میں تشریف لائیں گے سب نفسی نفسی کہیں گے اور اللہ کے رسول امتی امتی کہیں گے. اب بتاؤ اس کا ہم نے نبی کو صلہ کیا دیا ہے؟ ہم کوئی صلہ تو دے نہیں سکتے تھے, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, ہم اس نبی کو بھول گئے, فراموش کر گئے, بلکہ ایسے ایسے گناہ کر رہے ہیں اور ایسے ایسے گناہ کر کے اپنے نبی کا دل دکھا رہے ہیں. طائف کی وادیوں میں رسول اللہ کو جو پتھر مارے گئے تھے انہوں نے حضور کے جسم کو زخمی کیا, لیکن ہمارے گناہ حضور کے دل کو زخمی کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے. تو کبھی سوچا کہ اگر میں گندی فلم دیکھوں گا تو اس سے رسول اللہ کو اذیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر میں داڑھی مڈا کر گٹروں میں پھکواؤں گا اس سے حضور کو اذیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نماز کے وقت میں گیم کھیل رہا ہوں گا اس وقت حضور علیہ السلام کو اذیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر میں سود کا دھندا کر رہا ہوں گا اس وقت حضور علیہ السلام کو اذیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
میں جھوٹ بول رہا ہوں گا اس وقت تو حضور علیہ السلام کو اذیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کسی لڑکی کے چہرے پر میں پاپ کی نظر ڈال رہا ہوں گا تو حضور علیہ السلام کو اذیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ ہم کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم تو اس زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کے لیے ہم قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہمارے نبی صرف زندہ نہیں ہے، زندہ تو بہت سارے لوگ ہیں لیکن میرے نبی کی شان تو یہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر، جو نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے تو بتاؤ ہم جو کچھ کرتے ہیں حضور کو اس کی اطلاع ہے کہ نہیں ہے؟ اب میری قوم کے جوانوں، عشق رسول کا تقاضا تو یہی ہے، محبت رسول کا تقاضا تو یہی ہے، ہم اپنے نبی کے دل کو اذیت نہ پہنچائیں۔ میرے بھائیوں، بس اختتام کی طرف جاتے ہوئے میں درد دل کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں، خدا را اپنی زندگی کو بدلیے، اپنی زندگی کو تبدیل کیجیے۔ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، حالات بڑے نازک ہوتے جا رہے ہیں۔ کہنے والوں نے کہا ایک وقت وہ آئے گا جب تیسری عالمی جنگ ہوگی تو اللہ اکبر اس طریقے سے خون کی آندیاں چلے گی جس کو سرخ آندیاں کہا گیا ہے، اللہ اللہ یہاں تک کہا گیا تیسری عالمی جنگ میں یا قیامت کے قریب جو جنگ ہوگی، اللہ اکبر اتنا بڑا فتنہ آئے گا کہ 1000 لوگ اگر کسی بستی میں ہوں گے تو 999 لوگ قتل ہو جائیں گے، ایک بندہ بچے گا۔ یعنی غور تو فرمائے کیسی خدائی تلوار چلے گی، کیسی خدا کی طرف سے عذاب آئے گا، بستیاں اجڑ جائے گی، بستیاں ویرانے میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یاد رکھیں، یہ بھی یاد رکھیں، میری گزارش ہے میرے بھائیوں، عالمی حالات کے تناظر میں ہر انسان لرزہ برندام ہے۔ اللہ اکبر، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا؟ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اچھی طرح یاد رکھنا، کسی کا کچھ بھی ہو مگر وہ محفوظ رہیں گے جو اللہ کی امان میں رہیں گے، جو اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ یہ بات یاد رکھنا، اگر اللہ امان دے تو بڑے سے بڑے گنڈے اور طاقتوروں سے اللہ مکڑی کے جالے کے ذریعے سے بھی بچا لیتا ہے، کبوتری کے انڈوں کے ذریعے سے بھی بچا لیتا ہے اللہ۔ اور یاد رکھنا، جب اللہ اپنی امان اٹھا لیتا ہے تو لنگڑے مچھر سے بھی ہلاک کر دیتا ہے، چونٹیوں سے بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ نمرود جیسے طاقتور کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا، مصطفیٰ جان رحمت جیسی طاقتور ہستی جس نے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کیے، مکڑی کے جالے کے ذریعے سے ان کی حفاظت فرمائی۔ ذرا غور تو کریں، یہاں اللہ کی امان ہے، اللہ اکبر، اور وہاں خدا کی امان اٹھ گئی ہے۔ اسی طرح دیکھیے اللہ اکبر، ابابیل کے ننھے ننھے کنکروں کے ذریعے سے وہ لشکر جو اللہ اکبر ہاتھیوں والا لشکر کہا گیا اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ لوگ عالمی تناظر کے اندر سوچ رہے ہیں میں کون سا ہتھیار استعمال کروں یا میں کون سی چیز کو اکٹھا کروں، میں کیسے کمرہ بناؤں، میں کیسے حفاظتی اقدام کروں کہ میں جنگوں کے موقع پہ محفوظ رہوں۔ یاد رکھنا، محفوظ وہی رہے گا جو اللہ کی امان میں رہے گا۔ اور اللہ کی امان کس کو ملے گی؟ سب کو اللہ کی امان نہیں ملے گی، بلکہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے ترک کر دیتا ہے وہ اللہ کی امان سے باہر کر دیا جاتا ہے، اللہ اس سے امان کی چادر کو ہٹا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، طوفان کے اندر اپنے آپ کی خیال کی فکر کرنے والوں، بربادیوں میں اپنے آپ کی فکر کرنے والوں، ہر بندہ سوچ رہا ہے گیس کا سلنڈر نہیں ملے گا تو کیا ہوگا، روکیل نہیں ملے گا تو کیا ہوگا، پیٹرول نہیں ملے گا تو کیا ہوگا۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، ظاہری اسباب یقیناً ضروری ہے لیکن اسباب پر بھروسہ کرنے والوں مسبب الاسباب کی امان میں آنے کی کوشش کرو۔ کسی کا کچھ بھی ہوگا تم محفوظ رہو گے، تم سکون سے رہو گے، تم اطمینان سے رہو گے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کی امان عبادت کے بغیر نہیں مل سکتی، سجدے کے بغیر نہیں مل سکتی، نماز کے بغیر نہیں مل سکتی۔ وہ لوگوں سے اللہ اپنی امان کی چادر اٹھا لیتا ہے جو نماز نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیوں، بس اسی پہ بات پوری کرتا ہوں، میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں۔ اللہ کی امان سب سے بڑی چیز، اگر اللہ کی امان نہ ہو تو لنگڑا مچھر بھی غالب آتا ہے، اور اگر اللہ کی امان ہو تو وقت کا بادشاہ بھی برباد اور ہلاک کرنے والا پالنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، قرآن کی تفسیر پڑھی ہوگی، آپ سجدے کو چھوٹا مت سمجھیے، نماز کو چھوٹا مت سمجھیے۔ پورے قرآن میں کم و بیش 700 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا، اور اللہ کے رسول فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے، آقا فرماتے قیامت کے دن اس کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ آقا کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے قرآن مقدس کا اگر مطالعہ کیا ہے تو آپ نے تفسیر پڑھی ہوگی جس کا خلاصہ اور مفہوم کے طور میں پیش کروں۔ ایک واقعہ قرآن میں بیان ہوا، کئی مقام پر بیان ہوا، مفسرین نے بیان کیا کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا دنیاوی اعتبار سے، ورنہ ظالم کبھی بڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک بے شک، ظالم ظالم ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، اللہ ظالموں کو بہت دن تک مہلت نہیں دیتا۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ کافروں کو تو مہلت دیتا ہے مگر ظالموں کو مہلت نہیں دیتا۔ ظالموں کو مہلت نہیں دیتا۔ بے شک، کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے مگر ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ظالموں کی عمر بہت لمبی نہیں ہوتی، اس لیے ظالموں سے بہت ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔
ظالم ختم ہونے کے لیے ہے، ظلم ختم ہونے کے لیے۔ اللہ نہ ظالموں کو پسند کرتا ہے نہ ظلم کو پسند کرتا ہے، بس ظالم اسی وقت تک رہتا ہے جب تک مظلوم خدا کو بھولا ہوا رہتا ہے۔ جس دن مظلوم خدا کو یاد کرنے لگے پھر ایک رات کی مہلت بھی ظالم کو بے نہیں شک سبحان اللہ سبحان اگر اللہ دنیا کے زندہ باد اندر زندہ باد ظالم جی رہا ہے زندہ باد مطلب مظلوم خدا کو بھولا ہوا ہے۔ اگر مظلوم خدا کو یاد کرنے لگے ایک رات کی مہلت بھی ظالم کو نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مظلوم کی دعا اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ ادھر مظلوم کی آہ نکلتی ہے، ادھر باب اجابت الہی سے ٹکرا جاتی ہے، مگر مظلوم خدا کو یاد تو کرے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ مظلوم خدا کو بھولا ہوا ہے، اسی لیے ظالم جو ہے دہشت گردی کر رہا ہے۔ مظلوموں خدا کی رحمت کو آواز دو، خدا کی رحمت کو پکارو۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک ظالم بادشاہ گزرا جسے دنیا فرعون کہتے ہیں، صدیوں حکومت کی، صدیوں۔ پھر جب اس نے ظلم کیا کہ بنی اسرائیل میں بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا۔ یہ نسل کشی کی فکر ظالموں کی کوئی نئی نہیں ہے، بڑی پرانی فکر ہے۔ نسلیں ختم کرو، نسلیں ختم۔ ایک دن اس نے خواب دیکھا، جو بھی خواب دیکھا اس نے اپنے معبروں سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو تعبیر بیان کرنے والوں نے کہا ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ ایک بچہ حکومت کو ختم کرے گا۔ اس ظالم نے کہا میں اس بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں، یعنی حکومت کے تحفظ کے لیے نہ وہ بچہ پیدا ہوگا نہ میری حکومت ختم ہوگی۔ لیکن یہ بھی وہ جانتا نہیں تھا کہ میرے چاہے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ لیکن جب گھمنڈ اور غرور انسان کے دل و دماغ پر چھا جاتا ہے تو پھر اس کو کچھ سجائی نہیں تھی۔ آپ اور ہم بھی گھمنڈ میں بہت چور ہے، اس کو تو حکومت ملی وہ مغرور ہو گیا، یہاں تو تھوڑی سی دولت پہ بھی لوگ مغرور ہو گئے، تھوڑا سا علم کیا ملا مغرور ہو گئے، تھوڑی سی شہرت کیا ملی مغرور ہو گئے، تھوڑا سا حسن کیا ملا مغرور ہو گئے۔ کہنے والے نے کہا تھا جو ذرا سے پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکالوں، اسے میں کدے سے نکال۔ وہاں حکومت پہ گھمنڈ ہے، یہاں دولت پہ گھمنڈ، جوانی پہ گھمنڈ، حسن پہ گھمنڈ۔ انسان اتنا مغرور ہو گیا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے سلام بھی نہیں کرتا، اور کوئی سلام کرے تو جواب بھی نہیں دیتا۔ ہمارے اندر یہ کمی ہے، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سلام کو عام کرو، اور ہم سلام کرتے کس کو؟ جس کو پہچانتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من عرفت ولم تعرف، جس کو پہچانتے اس کو بھی سلام کرو، جسے نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو۔ بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ صرف پہچان والوں کو سلام کریں گے۔ کیسر اعظمی صاحب کو پہچانتے ہیں تو کہا السلام علیکم، ناظم صاحب السلام علیکم، مفتی صاحب کہہ رہے السلام علیکم، مفتی راشد کو السلام علیکم، دوسروں کو نہیں کرے۔ بھائی مسلمان ہے تو سلام کرنا چاہیے، بے شک بے شک سلام کرو، سلام کو عام کرو، سلامتی عام ہوگی۔ سلام کو عام کرو، اس سے گھمنڈ ٹوٹے گا۔ سلام کو عام کرو، اس سے بغض اور کینہ ختم ہوگا۔ میں جب بھی اس بستی میں آتا ہوں، کئی مرتبہ آیا، میں نے اس بستی میں دیکھا کہ لوگ سلام بہت کم کرتے ہیں، اور اگر کوئی سلام کرے تو لوگ جواب بھی، ہو سکتا ہے شاید میرے دیکھنے میں بھی بھول چک ہو گئی ہو، لیکن میں نے بہت محسوس کیا کہ لوگ سلام کم کرتے ہیں۔ میں دکن کے علاقے میں جاتا ہوں تو وہاں بچوں کو بھی دیکھا تو بچے بھی سلام کرتے ہیں، وہاں سلام بہت عام ہے۔ ہمارے اس علاقے کے اندر لوگ سلام کم، اور سلام کرو بھی تو بہت سے لوگ جواب بھی نہیں دیتے، حالانکہ کوئی سلام کرے تو اتنی آواز سے جواب دو کہ وہ جواب سن لے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عام کر کے دیکھو، اور یہ بھی سلام خود سے کر۔ اچھا لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تو جاتے سلام ہی نہیں کرتے، اور مولوی صاحب نے کوئی ٹھیکہ لیا ہے؟ وہ نہیں کرتے تو تم کر دو، سلام میں پہل کرو۔ اللہ کے رسول سید العالمین ہو کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے، اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ مولوی صاحب سلام کریں، فلاں صاحب کی انتظار کیوں کرتے؟ نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں پہل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو موقع نہیں دیا سلام کرنے کا، اللہ کے رسول نے خود سے بڑھ کر لوگوں کو سلام کیا۔ سیدنا فاروق اعظم مدینہ منورہ کے بچے بچے کو سلام کرتے، سلام کو عام کیجیے، اس کی بڑی برکت۔ شوہر بیوی کو سلام کیا کرے، باپ اپنے بچوں کو سلام کرے، فون اٹھاؤ تو سلام کرو، فون رکھو تو سلام کرو۔ اللہ نے ہول سیل میں نیکی کرنے کا موقع دیا ہے، سلام کو عام کرو، خوب عام کرو، اس کی برکتیں ملے، بہت برکتیں ملے گی، محبتیں بڑھے گی، پیار بڑھے گا، نفرتیں ختم ہوگی۔ ہم نے کچھ علاقوں میں دیکھا کہ شوہر انتظار کرتا ہے کہ بیوی سلام کرے، شوہر کو شرم آتی ہے بیوی کو سلام کرنے، جبکہ اللہ جس پہ سلامتی نہ، السلام علیکہ ایھا النبی، جس کے لیے اللہ نے فرمایا وہ اپنی بیویوں کو سلام کرتا ہے، وہ اپنے غلاموں کو سلام کرتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں۔ بہرحال یہ ایک الگ سا عنوان۔ عرض کیا کر رہا تھا، ظالم نے کہا کہ جو بچہ میری حکومت کو ختم کرے گا میں اس کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ تو پیدا نہ ہونے دینے کے لیے اس نے کیا جتن کیے کہ آج کے بعد ہر شوہر اپنی بیوی سے الگ رہے، اور جتنے بچے پیدا ہوں، بیٹیاں ہو تو رہنے دو، بیٹی ہو تو قتل کر دو، بیٹا ہو تو قتل کر دو۔
नौजायदा बच्चों को खत्म करो, मार डालो सबको। जो बच्चे मां के शिकम में हैं उन पर एक दाई मुकर्रर कर दी अपनी तरफ से कि बच्चा पैदा हो कत्ल करो, बच्चा पैदा हो कत्ल करो। खुदा की शान, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मां के जब शिकम में आए तो फिरौन की तरफ से दाई मुकर्रर हो गई कि ये भी मुराद से है, खुशी से है, इनके शिकम में बच्चा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी का अखलाक और किरदार देखकर, और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इतने खूबसूरत थे कि दाई भी फिदा हो गई, मां तो फिदा थी। दाई ने कहा कितना खूबसूरत बच्चा है, हम इसे कत्ल नहीं करेंगे। कहा फिर क्या करेंगे? कहा करेंगे ये कि बकरी का बच्चा ज़बा करके हांडी में डाल देंगे और कह देंगे हमने ज़बा कर दिया। और ये भी याद रखें कि हर नबी खूबसूरत होता है, हर नबी आला नसब होता है, हर नबी आला हसब होता है, हर नबी आला किरदार होता है, कोई नबी अदना होता ही नहीं, सब आला ही आला। और उन आला नबियों में मेरा नबी सबसे आला, सबसे आला। इसी को बरेली का कलंदर कहता है, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे में अच्छा हमारा नबी। और जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। अंदाजा फरमाए, जरा गौर फरमाए कि दाई कहती है हम इसे ज़बा नहीं करते। हांडी में बकरी का बच्चा ज़बा किया, रख दिया ले जाके। इतना एतमाद था, दाई की बात मान ली गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने कहा अम्मी बच्चा ज़बा नहीं किया था तो हमारी जानें महफूज थी, लेकिन ये बच्चा हमने जिंदा रखा। अगर फिरौन के मुखबिरों ने उसको बता दिया कि हमने बच्चे को बचा लिया है तो एक जान नहीं जाएगी, अब 4-4 जाने जाएगी। बच्चा तो जाएगा, उसके साथ हम 3 भी मारे जाएंगे। तो माँ ने कहा फिर क्या करें? कहा बच्चा तो है, इस बच्चे को घर से निकालो। बहुत ध्यान से गौर से सुन, ये वाकया कुरान में मौजूद है जिसकी तफसीर बुजुर्गों ने लिखी, मैं उसका खुलासा पेश करता। ये जो लोग डरे सहमे हैं ना कि क्या होगा, बस एक ही चीज, अल्लाह की अमान और उसकी पनाह हासिल करने में कामयाब हो जाओ, किसी से डरने की जरूरत नहीं। और सजदे के बगैर अल्लाह की अमान किसी को नहीं मिल सकती। आज 95% मुसलमान सजदे से दूर। मस्जिदें सिर्फ जुमा के दिन भरती है, बाकी मस्जिदें मस्जियां कहां? पूरे मुल्क का हाल, पूरी दुनिया का हाल कोसों दूर है नमाज से। जिस रोजी का अल्लाह ने वादा किया है उसके लिए 8-8 घंटा मेहनत करते हैं, और जिस जन्नत का अल्लाह ने हमसे कोई वादा नहीं किया, हमारा नाम लेके अल्लाह ने वादा किया कि अमीनुल कादिर तुझे जन्नत देंगे, नहीं, बल्कि क्या फरमाया? फयगफिरु मन यशा, जिसे चाहेंगे बख्शेंगे, जिसे चाहेंगे। नाम नहीं लिया, अब्दुल्ला तू बख्शा जाएगा, अब्दुल रहमान तू बख्शा जाएगा, मुफ्ती साहब तुम बख्शे जाओगे, खतीब साहब तुम ना, फयगफिरु मन यशा, जिसे चाहेंगे बख्शेंगे, जिसे बख्शेंगे उसे जन्नत नहीं। वयुअज़्ज़िबु मन यशा, जिसे चाहेंगे अज़ाब देंगे। अगर बख्शना चाहेंगे तो किसी हबशी को भी बख्श के जन्नत दे देंगे, और अगर अजाब देना चाहेंगे तो नबी के बेटे को भी अजाब देंगे, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की शक्ल में। अब क्या हमें डर नहीं लगता? ये जो आज हम ये तसव्वुर लेकर के बैठे, मौलाना हम तो हुजूर के उम्मती हैं, हम तो गौस पाक के मुरीद हैं, हम तो गरीब नवाज के मुरीद हैं। नमाज ना पढ़ें, जिना करें, सूद खाएं, चोरी करें, हराम काम करें, झूठ बोलें, उलमा की इज्जत से खेलें, मशाइख को गालियां दें, दिल में बुग़्ज़ रखें, कीने रखें, फिर भी गौस पाक के गरीब नवाज के मुरीद हैं, हम जन्नत में। हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? मेरे भाइयों कुरान उठा के पढ़ो। कभी कहा जा रहा है हमने बनी इसराइल को बंदर बना दी, कहीं कहा जा रहा है सूअर बना दिया, कहीं कहा जा रहा है उन पे पत्थर बरसा दी, कहीं कहा जा रहा है उनको जमीन में धसा दिया। नाम ले लेगा, किसको किया? बनी इसराइल को। बनी इसराइल, ये बनी इसराइल कौन है? बनी इसराइल औलाद याकूब। जो अंबिया की औलाद अगर पाप करे तो उन्हें जमीन में धसा दिया जाए, अंबिया की औलाद पाप करे उन पे पत्थर बरसा दिया जाए, अंबिया की औलाद पाप करे उन्हें सूअर और बंदर की शक्ल में तब्दील कर दिया जाए, और गौस पाक की मुरीदी के नाम पर आप कुछ भी कर जाए, आपकी जन्नत कंफर्म है। बताइए, ये बनी इसराइल अंबिया की औलाद पैगंबर है। कुरान हमें पुकार पुकार कर कह रहा है जब औलाद पैगंबर के साथ हम ये कर सकते तो तुम कौन? कौन हो तुम? आज नाम बदल बदल कर सूद खाया जा रहा है, वो सूद जिसके लिए कहा गया कि काबे में ज़िना करना और सूद खाना बराबर बराबर। एक लुकमा सूद का खाने वाला गोया मां के साथ 36 बार ज़िना करने वाले के बराबर। बल्कि बुजुर्गों ने कहा सूअर खाना भी हराम है और सूद खाना भी हराम है, मगर सूअर खाने से ज्यादा बुरा सूद खाना है, क्योंकि अल्लाह ने सूअर खाने वालों के लिए जंग का ऐलान नहीं किया, मगर जो सूद खाते हैं उनके लिए अल्लाह ने कुरान में जंग का ऐलान किया। बेशक बेशक बेशक। आज मुसलमानों में सूद बढ़ता जा रहा है। बहरहाल तो अर्ज ये कर रहा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने कहा कि अम्मी इसे बच्चे को घर से निकालना पड़े वरना उसके मुखबिर ने खबर दे दी, अंजाम अच्छा नहीं हो। तो कहा आप क्या करेंगे? तो बताया गया
کہ ایک صندوق لایا گیا اور صندوق لا کے چند دن کے موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں رکھا. صندوق جو لکڑی کا ہوتا ہے, پیٹی سمجھ لو, اس پیٹی میں رکھا اور پیٹی میں رکھ کر ذرا تصور کرو چند دن کا ننھا بچہ, چند دن کا, ایک ماں جب اس کو صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈالے گی, بھئی کسی پہاڑ کی کھو میں رکھ دو, غار میں رکھ دو, جنگل میں رکھ دو, تو جا کر آپ کبھی نہ کبھی اس کو اٹھا سکتے ہیں. جنگل میں رکھی ہوئی چیز ملنا پوسیبل ہے, غار میں رکھی ہوئی چیز ملنا بھی ممکن ہے, لیکن جو چیز دریا میں ڈالی جائے اس کا ملنا کوئی ممکن ہے, کیونکہ دریا تو بہ رہا ہے, پتہ نہیں کہاں بہا کر لے جائے گا. اور وہ صندوق ڈالنا ہے دریا میں, ذرا دھیان دینا, توجہ کرنا, سب لرزہ برنداموں, کل کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, بس اللہ کی امان حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ. سجدے کے بغیر اللہ کی امان نہیں, اللہ کی امان حاصل کرنا ہے تو سجدے کی طرف, مسجد کی طرف آؤ. لکڑی کا صندوق تھا, لکڑی کی پیٹی تھی, اس میں حضرت موسیٰ کو رکھ دیا گیا. رکھنے کے بعد حضرت موسیٰ کی ماں نے اسے دریا میں ڈالنا چاہا, تو دریا میں ڈالنے سے پہلے آپ کو خیال آیا کہ بچہ دریا میں ڈال دی, وہ پتہ نہیں پانی بہا کے کہاں لے جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے آسمان کی طرف نظر کی اور روتے, ایک ماں کے دل کے جذبات کیا رہے ہوں گے جب ایک ماں اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال رہی ہوگی. ایسا وقت بھی آیا کہ ماں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈالا, لیکن کیا کہہ کر, نگاہیں آسمان کی طرف کی اور آسمان کی طرف نظر کر, اللہ جو چیز تیری امان میں دے دی جاتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی, سبحان اللہ, میں اپنے بچے کو تیری امان میں دیتی ہوں, تیری پناہ میں دیتی ہوں. اور یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیا. اللہ کی شان, جب اللہ کو بچانا ہوتا کس شان سے بچاتے ہیں. ہمیں دشمن سے بچانا ہو تو دشمن کی نظر سے ہم بچا لیتے ہیں, چھپا لیتے ہیں, لیکن یہ اللہ کی شان, دشمن کے گھر میں لے جا رہا ہے. اللہ 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 ہے, اس کی طاقت دیکھو, اس کی شان دیکھو, اس کی قوت دیکھو. دریا کے اندر صندوق پڑا اور فرعون کے گھر میں جو نہر کٹ کے جاتی تھی دریا سے, اسی نہر کے اندر وہ صندوق چلا. فرعون اپنی بیوی آسیہ کو لے کر باغ میں بیٹھا تھا, صندوق کو آتا دیکھ کر کہا یہ صندوق کہاں سے بہ کے آ رہا ہے. جب صندوق اس نے اٹھایا اور کھولا تو دیکھا ایک خوبصورت بچہ ہے, منہ کے اندر انگوٹھا ہے اور وہ انگوٹھا چوس رہا ہے اور پرسکون ہے, رو نہیں رہا ہے. صندوق میں دیکھا تو کہا یہ وہی بچہ ہے جس کی وجہ سے میری بربادی ہے. بیوی نے کہا تو نادان ہے, پاگل ہوا ہے, یہ وہ بچہ نہیں ہے, صندوق بہت دور سے بہ کے آ رہا ہے. ارے ہم لوگ لا ولد ہیں, بانج ہیں, لوگ تانا دیتے ہیں, اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. اور اس کے بعد فرعون کی بیوی نے کہا, فرعون بات مان گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے لیا. اب ذرا غور کیجیے, فرعون نے کہا ہمارا یہ بچہ, ہم اس کی پرورش کریں گے. اب چونکہ فرعون کی بیوی لاولد تھی, دودھ تو پلا نہیں سکتی تھی, تو دودھ پلانے کے لیے دائی چاہیے تھی. شہر کی ساری دائیاں جمع کر لی گئی. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان دائیوں کو موسیٰ پر حرام کر دیا. زندہ باد, زندہ باد, ذرا غور کرنا یہاں, سنے بھائی تقریر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ دائیاں حرام کی موسیٰ پر. حضرت موسیٰ نے ان کافر دائیوں کا دودھ نہیں پیا. جب انہوں نے دودھ پیش کیا تو منہ ہٹا لیا, دودھ نہیں پیا. یہ حضرت موسیٰ کی شان ہے کہ وہ کافر دائیوں کا دودھ نہیں پیتے, اور یہ میرے نبی کی شان ہے جس کا دودھ پی لیتے ہیں اسے کافر نہیں دیں. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. حضرت موسیٰ نے کافر دائی کا دودھ نہیں پیا, اور میرے نبی نے جس کا دودھ پیا اللہ نے اسے ایمان کی دولت دی. اب مجھے بتاؤ, جب موسیٰ کو کافر دائی کا دودھ پینے نہیں دیا گیا تو جو جانے موسیٰ ہو اسے کہ معاذ اللہ کسی کافر کے پیٹ سے کیسے پیدا کیا جائے. بے شک, بے شک, سبحان اللہ. لوگ کتنے نادان ہیں, نبی کی ماں کو کافر کہتے ہیں, کہتے ہیں نبی کی ماں کافر تھی, نبی کی. اور پھر ایک بات آپ لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہو, اے سید اتنی دور سے آیا ہے, کیوں دوسروں کا رد کرتا ہے, تم لوگ انہیں کافر کیوں کہتے ہو, وہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتے, تم لوگ ان کو کافر کہتے ہو. ہم نے کہا اگر اتنی بات ان کی پسند آتی ہے تو ایک بات میں بھی کہوں گا کہ یہی جناب لوگ 1857 کے بعد جو پیدا ہوئے نا, بڑے بھولے بھالے بن کے آتے ہیں, کہتے ہیں کافر کو بھی کافر مت کہو, کافر کو بھی کافر مت کہو, کافر کو بھی کافر. میں کہا واہ, ظاہر میں تمہارا زہریلا جملہ کتنا خوبصورت لگتا ہے, کافر کو بھی کافر مت کہو کا مطلب کیا؟ کہا ابو جہل کافر اس کو کافر مت کہو, ابو لہب کافر اس کو کافر مت کہو, فرعون کافر اس کو کافر مت کہو, نمرود کافر ہے کافر مت کہو. یہ زہریلا جملہ ظاہر میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, لیکن وہی مولوی صاحبان جو کہتے ہیں کافر کو کافر مت کہو, تو کیا مجبوری آ گئی تھی مولوی صاحب, جب آپ ابو جہل اور ابو لہب جیسے کافر کو کافر کہنے کے قائل نہیں ہو تو کون سی مجبوری آ گئی تھی جو آپ نے فتاوی رشیدیہ میں نبی کے ماں باپ کو کافر لکھ دیا؟ بتائیے تو صحیح, بتائیے تو صحیح, نبی کے ماں باپ کو. ذرا غور کریں, میں کہتا ہوں نادان, اگر ولیوں کا سردار پیدا کرنا ہو تو خیر نہیں ام الخیر ماں کا انتخاب کیا جاتا ہے, اور صالح نہیں ابو صالح باپ کا انتخاب کیا جاتا ہے. نبی کی پیدائش کے لیے صالح نہیں ابو صالح باپ چاہیے, خیر نہیں ام الخیر ماں چاہیے. جب ولیوں کا سردار پیدا کرنے کے لیے ام الخیر جیسی ماں چاہیے تو نبیوں کا سردار پیدا کرنے کے لیے کیسی ماں کا انتخاب کیا؟ حضرت آمنہ کی شان کیا ہے, سرکار آمنہ کا مقام کیا ہے, سرکار آمنہ کا مرتبہ کیا ہے. میرے بھائیوں اب مجھے بتاؤ, جو نبی کی امی کو کافر کہتے ہیں,
اگر آپ ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے ہو تو قیامت کے دن سے آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ قیامت میں حضور دامن پکڑ کے پوچھیں گے جو میری ماں کو کافر کہتا تھا تو اس کو اپنا امام بناتا تھا؟ آپ کی مرضی پر ہے، آپ کیا جواب دو گے؟ سوچو. ہم نے تو اپنی بات پوری کر دی، اس لیے تھوڑا ہوشیار رہو. اور اگر میں تو کہتا ہوں، میں یہ بھی یہاں کہنا نہیں چاہتا کہ جس کو چاہیے حوالہ مجھ سے پوچھ لیں، بھائی مجھے حوالہ یہاں دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارا بہت بڑا ادارہ جامعہ اشرفیہ یہاں موجود ہے، بڑے بڑے ادارے، ہمارے استاذ الاساتذہ یہاں موجود، بزرگ موجود ہیں، سب کو پتہ ہے. بلکہ میں تو ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حالانکہ عنوان وہ نہیں، لیکن بات آگے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کبھی آپ سرچ کیجئے کہ اللہ سچا موتی کیسے پیدا کرتا ہے. انٹرنیٹ پہ بہت سارا آپ سرچ کرتے ہیں، پتہ ہے موتی اللہ جو اصلی موتی ہوتا ہے جسے سچا موتی کہتے ہیں، یہ کیسے پیدا ہوتا ہے پتہ ہے؟ سمندر کے اندر سیپ ہوتی ہے، سیپ سمجھتے ہیں نا، صدف، ہاں، لیکن وہ خالی ہوتی ہے اور وہ سمندر کی تہ میں پڑی ہوتی ہے نیچے، اور اس کا منہ بند رہتا ہے، سمندر میں منہ بند رہتا ہے. جب اللہ اس سے موتی پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ سیپ اچانک اوپر آتی ہے، اور اوپر آتی ہے منہ کھول کے بیٹھ جاتی ہے. پھر بارش ہوتی ہے تو ایک ہی قطرہ اس میں گرتا ہے، دوسرا نہیں گرتا، اور اس ایک قطرے کو لے کے وہ پھر منہ بند کرتی ہے اور اندر چلی جاتی ہے. وہ میٹھے پانی کا قطرہ جو آسمان سے گرتا ہے نا، اس کو لے کے وہ نیچے جاتی ہے. سمندر میں رہ کر سمندر کا کھارا پانی اس میں نہیں جا سکتا. جب وہ نیچے رہتی ہے تو منہ بند رہتا ہے، اوپر آتی ہے تو کھلتا ہے، اور جیسے ہی پانی اندر جاتا ہے وہ منہ بند کر کے فنش. یہ سائنسی تحقیق ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، ورنہ آپ دیکھ لیجیے، مفہوم یہی نکلے گا. الفاظ اگرچہ الگ ہو لیکن اب دھیان دینا، ذرا توجہ کرنا. وہ صدف، وہ سیپ سمندر میں رہ کر بھی کھارا پانی اس میں جا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کے پیٹ سے موتی پیدا کرنا ہے سچا. ذرا غور کیجئے، جس سے سچا موتی پیدا کرنا ہو، سمندر کے کھارے پانی میں بھی ایسی اللہ حفاظت کرتا ہے، تو جس کے شکم سے نبیوں کا سردار پیدا کرنا ہو، اللہ نے اس کی کیسی حفاظت؟ زندہ باد، زندہ باد. ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دیں. سبحان اللہ. آمینہ معصوم نہیں ہے، مگر کیسی؟ جب سیف کی حفاظت کا یہ انتظام ہے، بس اس سے موتی پیدا کرنا ہے، تو جو نبیوں کی کائنات کا موتی ہے جس کے شکم سے پیدا ہونا ہوگا، اللہ نے اس آمینہ کی کیسی حفاظت کی ہوگی، اللہ نے ان کی کیسی حفاظت. یہ بات اصل ہے. اس لیے جو مسلک کی بات کی جاتی ہے اس بنیاد پہ کی جاتی ہے کہ نبی کے ماں باپ کو کافر کہنے والوں کے پیچھے نماز نہ پڑھو، ان کو اپنا امام نہ بناؤ، ان کے یہاں بیٹیاں نہ دو، ان سے بیٹیاں نہ کرو. تو کیا کہہ رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ جب دائیاں آئیں تو آپ نے منہ پھیر لیا، کسی کا دودھ نہیں پیا. فرعون پریشان ہوا کہ جو بچے کو میں پال رہا ہوں، پالنے والا ہوں، یہ تو کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا. تو وہاں حضرت موسیٰ کی بہن بھی آئی تھی، اس نے فرعون سے کہا کہ میں ایک ایسی دائی کو جانتی ہوں جو بہت پاک و صاف رہتی ہے، جو نفیس طبیعت کے بچے ہوتے ہیں، جو کسی کا دودھ نہیں پیتے، اس دائی کا دودھ پی لیتے ہیں، میں ایسی دائی کو. تو فرعون نے کہا اگر ہمارا بچہ تیری بتائی ہوئی دائی کا دودھ پیے گا تو ہم تجھے بھی انعام دیں گے اور اس کو بھی انعام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑی گئی اور ماں سے کہا، ماں ہمارا بھائی تو فرعون کے دربار میں ہے، اور جو فرعون قتل کرنا چاہتا تھا وہی دودھ پلانے کے لیے بے چین ہے. کسی دائی کا دودھ میرے بھائی نے نہیں پیا، کسی دائی کا دودھ میرے بھائی نے نہیں پیا، چلو وہ شاید تمہارا دودھ پی لے. اور جب موسیٰ علیہ السلام کی امی لائی گئی تو فرعون نے بچہ حضرت موسیٰ کی امی کی گود میں دیا. اللہ نے حضرت موسیٰ کی امی کے دل پہ الہام کیا، تو نے اپنا بچہ میری امان میں دیا تھا نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو نے اپنا بچہ میری امان میں دیا تھا نا. یہ دیکھ، جو چیز میری امان میں دے دی جاتی ہے ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کی امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ذرا غور تو کریں، اللہ اکبر. موسیٰ کی ماں نے حضرت موسیٰ کو اللہ کی امان میں دیا تو اللہ اکبر کیسے بے خوف ہو گئے. اگر خود اپنی امان میں رکھتی تو چھپا کے رکھنا پڑتا، خدا کی امان میں دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل کے اندر پرورش پا رہے ہیں، فرعون کے دربار میں پرورش پا رہے ہیں. قاتل پالنے پہ مجبور ہو گیا، پرورش کرنے پہ مجبور ہو گیا. یہ اللہ کی امان ہے. حضرت موسیٰ کی ماں حضرت موسیٰ کو اللہ کی امان میں دیتی ہے، دشمن پالنے پہ مجبور ہوتا ہے. کیوں ڈر رہے ہو تیسری عالمی جنگ سے؟ اللہ کی امان میں آ جاؤ. دشمن تمہیں بھی پالنے پہ مجبور ہو جائے گا، لیکن اللہ کی امان یوں ہی نہیں ملے گی جب تک خدا کے گھر میں نہیں آؤ گے. میرے بھائی، جس روزی کا وعدہ ہے اس کے لیے سعودی، دبئی، کلکتہ، ممبئی، برطانیہ، امریکہ تک جاتے ہو، اور جس جنت کا وعدہ نہیں ہے اس کے لیے گھر سے نکل کے مسجد تک کیوں نہیں آتے؟ اس لیے خدا کی امان چاہیے، مسجد میں آؤ. حضور علیہ السلام کی عظمت صرف یہ نہیں کہ نعرے لگاؤ، نعت پڑھو، درود پڑھو، صرف یہی نہیں. کامیابی کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر قوم کو مالدار کر دو تو قوم کامیاب ہو جائے، اگر قوم کو علم دے دو تو قوم مالدار ہو جائے، اگر قوم کو اخلاق دے دو تو قوم کامیاب ہو جائے. قوم کو علم ملے تو وہ کامیاب ہو، قوم کو دولت ملے تو وہ کامیاب ہو، قوم کو خوبصورتی ملے تو وہ کامیاب ہو، اسی طرح قوم بااخلاق ہو تو کامیاب ہو، اسی طرح قوم متقی ہو تو کامیاب ہو، قوم پرہیزگار ہو تو کامیاب ہو. لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. میں یہاں پر کسی مفکر سے اختلاف کرنے کی بجائے میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم اپنی قوم کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں کامیابی سے ہم
दरकिनार करना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ एक चीज देनी होगी, इतनी सारी चीजों पे मेहनत करने की बजाय उन्हें सिर्फ एक चीज देनी होगी, और वो है इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौम को आशिक रसूल बना दो, वो खुद ब खुद मुत्तकी बन जाएगी। कौम को आशिक रसूल बना दो, वो खुद ब खुद बाखलाक बन जाएगी। कौम को आशिक रसूल बना दो, वो खुद बाकिरदार बन जाएगी। कौम को आशिक रसूल बना दो, वो खुद इल्म वाली बन जाएगी। कौम को आशिक रसूल बना दो, वो खुद हुस्न वाली बन जाएगी। इश्क मुस्तफ़ा में इतनी ताकत है, इश्क रसूल में इतनी ताकत है, अगर पूरी जिंदगी इस पर मेहनत की जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम, इंसान मुत्तकी बने, जरूरी नहीं है कि आलिम भी बने। इंसान आलिम बने, जरूरी नहीं है कि बाखलाक भी बने। इंसान बाखलाक बने, जरूरी नहीं है कि खूबसूरत भी बने। मगर जब इश्क मुस्तफ़ा आता है तो अखलाक भी आते हैं, किरदार भी आता है, इल्म भी आता है, तकवा भी आता है, परहेजगारी भी आती है। और याद रखना, अल्लाह की इज्जत की कसम, चेहरे पे ऐसा नूर आता है कि उससे चांद भी शर्माता नजर आता है। इश्क मुस्तफ़ा की ताकत इतनी बड़ी ताकत है, तुम इस ताकत का अंदाजा करो या ना करो, इश्क मुस्तफ़ा की ताकत का अंदाजा अपने नहीं बल्कि गैरों को है। दुनिया जानती है जिस दिन ये खाक मिट्टी का ढेला जिसे इंसान कहते हैं, मुश्क पर खाक, अगर ये इंसान आशिक रसूल बन गया तो दुनिया में फिर किसी को पनाह नहीं मिल सकती। इसलिए कि अल्लाह अकबर, इश्क वो ताकतवर जौहर है हिंदुस्तान को जिन लोगों ने आजाद कराया है। देख लो सफ़े अव्वल में जितने खड़े हैं सबके सब आशिक रसूल हैं, फजल खैराबादी से लेकर किफायत अली काफी मुरादाबादी तक। याद रखना, मैं बहुत माजरत के साथ गलती करूं तो दारुल इफ्ता मेरे पीछे है, सादात और उलमा मेरे साथ है, ये मेरा हाथ पकड़कर इस्ता करेंगे। याद रखना, आलिम बुज़दिल हो सकता है, हाफिज कुरान बुज़दिल हो सकता है, अल्लाह अकबर, अखलाक वाला भी बुज़दिल हो सकता है, इबादत वाला भी बुज़दिल हो सकता है, मगर आशिक मुस्तफ़ा कभी बुज़दिल नहीं होता। इसलिए कि जिसको मौत का डर नहीं होता वो सबसे बड़ा बहादुर होता है, और जिसे इश्क होता है उसका ये अकीदा होता है कि मरूंगा तो सराहने आमिना का लाल तशरीफ लाएगा, मरूंगा तो कब्र में आमिना का लाल आएगा। इसीलिए तो आशिक को मदीने जाने में जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा मर जाने में होती है। क्यों? मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है, मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता है। मेरा इमाम कहता है कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी। जब तलात रसूलुल्लाह की खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। और आसी गाजी पूरी कहते हैं 8 फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात की रात। ये कौम या रसूल अल्लाह, या अली, ये कौम बुज़दिल इसलिए है कि ये आशिक नहीं है। ये कौम गुनहगार इसलिए है, बड़ी माजरत के साथ, कि ये आशिक नहीं है। अगर वाकई इनके सीनों में इश्क डाल दिया जाए तो हमारे माशरे से गुनाह खत्म हो जाए। जिस मोहल्ले में इश्क होगा उस मोहल्ले में शराब की दुकान कभी नहीं खुल सकती, इसलिए कि 2 दुकानें एक साथ किसी उन्वान पे चल ही नहीं सकती हैं। या तो जाम चलेंगे शराब के, या तो जाम चलेगा इश्क का। और जाहिर सी बात है, शराब मिलती है महंगी और इश्क मिलता है बहुत सस्ता। शराब पिलाने वाले बदमाश होते हैं और इश्क का जाम पिलाने वाले अपने जमाने के सैयदुल शोरफा होते हैं। गुजरात में हो सकता है ये सैयदुल शोरफा को मैं समझा ना सकूं, लेकिन अगर इसको एक जुमले में कहूं तो शरीफों का सरदार जिसे कहते हैं ना, उसे सैयदुल शोरफा कहते हैं। जो शरीफों की इमामत करे उसे सैयदुल शोरफा कहते हैं। अच्छी तरह याद रखना, आज अल्लाह अकबर, मेरे जवानों के अंदर एक बात कहूं, इश्क कितना पावरफुल है। हम आशिकों की नकल कर रहे हैं तो दुनिया लर्ज़ा बरंदाम है। हम आशिक बन नहीं पाए जैसे होना चाहिए था, हम तो नकले इश्क कर रहे हैं। जब नकल से ये हंगामा है, अगर हम सच्चा इश्क करने लगेंगे तो बात क्या होगी। बस मेरी गुजारिश है, नकल की बजाय असल पर आइए। अपने इश्क की एनर्जी को नारों पर सिर्फ खर्च करने की बजाय अमल के मैदान में खर्च कीजिए। हम जज्बाती बहुत हैं और इश्क जो है वो जज्बाती नहीं होता, इश्क कड़वे घूंट पीने वाला होता है। इश्क मेहनत कराता है। किसी बुजुर्ग ने लौहे महफूज को देखा, किसी बुजुर्ग ने लौहे महफूज को देखा तो लौहे महफूज पर मोहब्बत लिखी हुई थी और उसी के साथ मेहनत लिखी हुई थी। तवज्जो करना, बहुत लंबी गुफ्तगू मैंने कह दी कि मैंने नहीं करना, लेकिन जो कहने बैठा हूँ अल्लाह करे वो पैगाम आप तक पहुँच जाए। लौहे महफूज पर सब लिखा हुआ है, तो मोहब्बत भी लिखी थी और मेहनत भी लिखी थी। तो मोहब्बत ने मेहनत को देखा और मेहनत ने मोहब्बत को देखा, तो दोनों ने आपस में बातें की। तो मेहनत ने कहा, अय मोहब्बत,
تیری لکھاوٹ تو میری طرح ہے, تیری صورت تو میری طرح ہے. پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں اگر محبت لکھو میم ہا با تا محبت, محنت لکھو میم ہا نون تا, صرف ایک نقطے کا فرق ہے, نیچے نقطہ لگے تو محبت اور اوپر نقطہ لگے تو بس ایک نقطہ, بس ایک نقطہ, بڑا فرق نہیں ہے. تو محنت نے محبت سے کہا تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے, پھر ہم دور دور کیوں ہیں؟ شکل ایک ہے, صورت ایک ہے, ایک نقطے کا فرق ہے. تو محبت نے اس دن وعدہ کر لیا کہ جہاں تو رہے گی وہیں میں رہوں گی, جہاں تو نہیں رہے گی وہاں میں نہیں رہوں گی. تو اب اگر جانچنا ہے کہ محبت کس کے پاس ہے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ محنت کس کے پاس. جس کے پاس محنت ہوگی اسی کے پاس محبت ہوگی, جس کے پاس محنت نہیں ہوگی اس کے پاس کچھ اور تو ہو سکتا ہے مگر محبت نہیں ہو سکتی. اب آپ سے چیک کریں, چلیں صبح سے آغاز کرتے ہیں. درود شریف پڑھنے کیوں کیا نظر, اچھا ہاں وہی میں وہ سمجھ رہا ہوں لیکن کیا ان کو نظر نہیں آ رہا ہوں تو میں ادھر آگے آ کے بیٹھ جاؤں کیا؟ آواز نہیں, وہ لگا دے اسٹینڈ لگا, وہ آواز اچھا وہ ہاں گفتگو میں میرا خیال چلا جاتا ہے کہ اسٹینڈ لگا دے درود شریف پڑھنے سے. اصل وہ اسٹینڈ بار بار رکوع کر رہا تھا تو پھر میں نے اس کو ہاتھ میں لے لیا. ایک بار درود شریف پڑھیں آپ. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل صلاۃ و سلام. سب درود شریف پڑھنے ایک بار. سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا اچھا ایسے تھوڑا چھوٹا کر, ہاں بس ٹھیک. ہلو ہلو درود شریف پڑھیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل. تو جہاں محنت ہے وہیں محبت ہے. آپ بڑی بڑی باتیں کر لیں, میدان محشر میں پچھتاؤ گے کہ میں منافقت کر رہا تھا, محبت نہیں کر رہا تھا. بہت معافی کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ محبت نہیں کرتے یا عاشق رسول نہیں ہو, ایسا کہنے کا مجھے حق بھی نہیں ہے, میری کوئی اوقات نہیں. لیکن چونکہ بزرگوں کی بات مجھے آپ کے پاس رکھنا ہے تو آپ کو توجہ کرنا چاہیے. محنت اور محبت لازمی ہے. جہاں محبت وہاں محنت, جہاں محنت وہاں محبت. پہلے محنت آتی ہے پھر محبت آتی ہے, پہلے محبت کبھی نہیں آتی. تو اب ذرا غور کیجئے گا, چیک کریں کیا ہم محبت کرتے ہیں. محبت کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن ہم کیا واقعی محبت کرتے ہیں. صبح سے چیک کریں. صبح ہوتی ہے فجر میں, لوگ کہتے ہیں نبی کے نام پہ جان دے دیں گے. میں نے کہا سلام ہے, کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے. تمہارے یہ جملے ہمیں فخر سے ہمارے سر کو اونچا کرتے ہیں. ہماری چھاتی 56 کی نہیں ہوتی, ہماری چھاتی 63 کی ہو جاتی ہے جب تم کہتے ہو کہ نبی کے نام پہ جان دے دیں گے. یوں اس لیے کہ ہماری قوم مرنے والی قوم ہے, نبی کے نام پہ جان دینے والی قوم ہے. لیکن ایک بات ہے, کیا یہ بات صرف بات کی حد تک ہے؟ کیا بات واقعی بات ہے؟ آپ نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرتے ہیں, آپ نبی کے نام پہ فجر میں 10 منٹ کی نیند قربان نہیں کرتے, تو میں کیسے مان جاؤں کہ آپ نبی کے نام پہ جان بھی قربان کرو گے؟ آپ یہ جان قربان کرنے کی بات کر کے کسی کو ہمارا مخالف تو بنا دیتے ہو, کسی کو چڑھا تو دیتے ہو, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا 10 منٹ کی نیند قربان کر سکتے ہو فجر میں؟ جو قوم, ایک انگریز مفکر نے کہا تھا جب تک مسلمان جیسے جمعہ میں آتے ہیں ویسے فجر میں نہ آئیں تب تک اس قوم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ قوم صرف نعرے باز قوم ہے, یہ قوم صرف زبانی دعوے دار قوم ہے. تو کسی نے کہا مسلمانوں کی طاقت سے فجر کی نماز کا کیا تعلق ہے؟ تو اس انگریز مفکر نے کہا تھا جو قوم اپنے نبی کے نام پر 10 منٹ کی نیند قربان نہیں کر سکتی, وہ قوم اپنے نبی کے نام پر اللہ اکبر اپنی جان کیا قربان کر سکتی ہے؟ یہ بات صحیح نہیں. عورتیں اپنے سہاگ کی محبت میں, عورتیں اپنے شوہر کی محبت میں 2 درجن چوڑیوں کا بوجھ تو اٹھا لیتی ہے, تم اپنے نبی کی محبت میں کیا چند داڑھی کے بالوں کا بوجھ بھی اٹھانے کے قابل ہو؟ ذرا بتاؤ تو صحیح, کیا عورتیں تم سے محبت میں آگے نہ نکل گئی کہ وہ تو 2 درجن چوڑیوں کا بوجھ اٹھا رہی ہے اور تم چند درجن بال اپنے چہرے پہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے؟ کون سے لوگ عشق کی بات کرتے ہیں, کون سی محبت کی بات کرتے ہیں؟ یاد رکھنا, آؤ محبت بچوں کا کام نہیں ہے. نمازی بننا آسان ہے, عاشق بننا آسان نہیں. حاجی بننا آسان ہے, عاشق بننا آسان نہیں. مقرر بننا آسان ہے, عاشق بننا آسان نہیں. پیر بننا آسان ہے, عاشق بننا آسان نہیں. مفتی بننا آسان ہے, عاشق بننا آسان نہیں. اس کی وجہ یہ ہے, شاہ نیاز بے نیاز نے کہا تھا بل ہوس پاؤ نہ رکھیو اس راہ کے بیچ, بل ہوس پاؤ نہ رکھیو اس راہ کے بیچ, کوچے عشق ہے یہ راہ گزرے عام نہیں. یہاں بچوں کا کام ہی نہیں ہے. عشق کسے کہتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں, چونکہ آپ نے پوسٹر میں ساتھ ہی ساتھ میرے
میرے مرشد پیران پیر، پیر روشن ضمیر، قطب الاقطاب، غوث الاغواث، شیخ الشلوک، غیاث الکونین، غوث العالمین، سیدنا محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت بھی ڈالی ہے. تو ایک بات میں ان کے حوالے سے پیش کر دوں. ابتدائی ایام تھے میرے مرشد کے، ابتدائی ایام تھے، چند سال کی عمر تھی، ننھے سے بچے تھے، مدرسے آیا جایا کرتے تھے. غیب سے ایک آواز آتی تھی، عبد القادر محبوب بنو گے یا عشق کرو گے، محبوب بنو گے یا عشق کرو گے. تو غوث پاک اپنی امی کے پاس جاتے ہیں اور ماں سے پوچھتے ہیں امی ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ میں عاشق بنوں یا عشق کروں یا عاشق بن جاؤں، عشق کر کے عاشق بن جاؤں، یا میں عشق نہ کرتے ہوئے صرف مقام محبوبیت لے لوں. کیا جواب دوں ماں؟ ذرا غور کریں. غوث اعظم کی امی کتنی پڑھی لکھی امی تھی، غوث اعظم کی امی کتنی متقی امی تھی، غوث اعظم کی امی کتنی پرہیزگار امی تھی کہ اتنا بڑا سوال غوث پاک کسی مفتی سے حل نہیں کرا رہے ہیں، کسی عالم سے حل نہیں کرا رہے ہیں، وقت کے کسی شیخ الاسلام کے پاس نہیں جا رہے ہیں، اپنے گھر میں ماں سے پوچھ رہے ہیں اور ماں جواب بھی دے رہی ہے. جواب بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے یہ بھی عرض کروں گا آج کون نہیں چاہتا میرا بچہ متقی رہے، میرا بچہ پرہیزگار رہے. لیکن ایک بات میں کہہ کر آگے بڑھتا ہوں، جب تک ماں متقی نہیں ہوگی تب تک کسی کا بچہ متقی نہیں ہو سکتا. مائیں بے پردہ گھومتی رہے، مائیں بیوٹی پارلر جاتی رہے، مائیں مردوں سے، اجنبی مردوں سے باتیں کرتی رہے، مائیں چوکھٹ پہ بیٹھ کر کے گلیوں کا نظارہ کرتی رہے اور پھر تصور کرے کہ میرا بچہ متقی ہوگا. آپ کو میں بتا دوں غوث اعظم کی امی کی شان کیا ہے. اللہ اکبر. کم و بیش 56 سال کی عمر کے بعد غوث اعظم کی امی کا نکاح ہوا. 56 سال تک اپنے باپ کے گھر میں رہی، مگر باپ کی چوکھٹ کو پھلانگ کر کبھی آنگن میں بھی نہ گئی. جب ماں اتنی متقی ہوتی ہے تو بیٹا ولیوں کا سردار پیدا ہوتا ہے. آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پہلے ولی گلی گلی نظر آتے تھے، اب ولی گلی گلی نظر کیوں نہیں؟ میں نے کہا مائیں متقی نہیں ہیں. جو عورتیں، ہنسنے کی بات نہیں، جو عورتیں بیوٹی پر، ہمارے مذہب کی عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے. جو عورتوں کو مسجد سے روک دیا گیا، وہ عورتیں اگر بیوٹی پارلر جا رہی ہے تو اس کے شکم سے ولی کیسے جنم لے گا؟ یہ جو چور، اچکے، ڈاکو، لٹیرے، شرابی، زانی بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہ ماؤں کے کردار کی کمی کا نتیجہ ہے. اور آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سال میں 2-4 جلسے کر کے معاشرے کی اصلاح کر لیں گے. بہت معذرت کے ساتھ اصلاح معاشرہ کے خطبہ میں مجھے بھی کہیں نہ کہیں آخری میں لوگوں نے جگہ دی ہے، اور جہاں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں اس معاشرے کی اصلاح کرو. لیکن میں بول تو دیتا ہوں، مگر یہ بات میں آج دھول کا والو، چونکہ یہ ولیوں کی بستی اس لیے کہہ جاتا ہوں، آپ مجھ سے بہت بڑے بڑے مقرروں کو بھی بلا کے اصلاح معاشرہ پہ تقریریں کرا لو، معاشرہ کبھی نہیں بدل سکتا جب تک کہ مائیں نہ بدلے. جب تک مائیں نہ بدلے گی تب تک معاشرہ نہیں بدل سکتا. ماؤں کا کردار آج کیا ہو گیا؟ سیریل کے بغیر انہیں نیند نہیں آتی. ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ تو رونے کا مقام ہے. اگر مائیں اور بہنیں سن رہی ہے، ان سے میری گزارش ہے، بہنوں کو سیریل کے بغیر نیند نہیں آتی. اگر کھانا بنا رہی ہو کچن میں تو گانا سنتے سنتے کھانا بناتی ہے. بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو جو ہے وہ گانا سنتے سنتے دودھ پلا رہی ہے، فلم دیکھتے دیکھتے دودھ پلا رہی ہے. پھر اس معاشرے کے اندر ٹیپو سلطان کیسے پیدا ہوگا؟ ٹیپو سلطان گانا سن کر دودھ پلانے والی ماں کے پیٹ میں نہیں آتا. ٹیپو سلطان سیریل دیکھ کر دودھ پلانے والی ماں کی گود سے پیدا نہیں ہوتا. ٹیپو سلطان اللہ اکبر ولیموں میں بے پردہ چکر لگانے والی ماؤں سے پیدا نہیں ہوتا. ٹیپو سلطان اللہ اکبر مردوں سے بے حجابانہ بات کرنے والی عورتوں سے پیدا نہیں ہوتا. ایک بات بتاؤں، یہ بھی شان قدرت ہے. ٹیپو سلطان کی ماں کا نام فاطمہ تھا، اس کے باپ کا نام حیدر علی تھا. ذرا غور کریں، اللہ اکبر. یعنی پتا چلا جب بھی علی و فاطمہ ملتے ہیں تب کوئی بہادر جنم لیتا ہے، چاہے نام کا ہو چاہے کردار کا ہو. نعرے تکبیر، چاہے کردار کا ہو. اور اس کی ماں کتنی متقیہ تھی. جب کسی نے کہا اللہ اکبر سلطان تیرا چھوٹا بھائی انگریزوں کا ایجنٹ ہو گیا ہے، تو کان بھرنے والوں کے کان، چونکہ بادشاہوں کے کان کچے ہوتے ہیں، اکثر میں نے بڑے مرتبے والوں کو کچے کان کا دیکھا. جیسے دریا کا کوئی پڑوس نہیں ہوتا ویسے بادشاہوں کا کوئی دوست نہیں ہوتا. مالداروں کے کان کچے، پیروں کے کان کچے، بڑے فقیہوں کے کان کچے ہیں، بڑے لوگوں کے کان کچے، گھر کے بڑوں کے کان کچے. الا ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اکثریت یہی مجھے پتا چلا. سلطان بہادر تھا لیکن بادشاہ تھا، کچے کان تھے. یہ میں توہین نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں. جب مرتبے بڑے ہوتے ہیں تو کان کچے ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ اکبر. مگر ایک ہستی کو ہم نے دیکھا کہ مرتبہ وہاں ہے
तलवे के नीचे सरे जिब्रील है, मगर कोई शिकायत लाता है तो शिकायत की वजह से किसी से मुंह नहीं फेरते जब तक के हक के तहकीक अदा न कर लेते। और तहकीक में जुर्म भी साबित हो जाए तो मुजरिम को मेरा कह करके कहते हैं। सारी दुनिया जानी कह रही थी और जुर्म साबित होने के बाद कहा मेरे फौला का क्या हुआ। वो फौला का नाम ले सकता हूं लेकिन नहीं लेता। लेकिन ये भी तरबियत और अखलाक का एक हिस्सा है कि बड़े होकर भी कच्चे कान न रखो। सुल्तान की कमजोरी थी, बुरा लगे तो माफ करना, मेरी आदत है, मेरी जबान से हक निकल जाता है, मैं मजबूर हूं, क्या करूं, इसलिए कि खून अली मुझे चुप रहने नहीं देता। सुभान अल्लाह। सुल्तान ने इतनी सुनी, घर में आए माँ को बैठे हुए देखा, गुस्से में माँ को कुछ कह तो नहीं सकते थे, बाअदब थे, लेकिन बेचैन होकर के टहल रहे थे। माँ से बेटे की बेचैनी देखी न गई। माँ ने कहा सुल्तान, क्या वो माँ थी कि बेटे को भी सुल्तान कहकर मुखातिब करती थी? सुल्तान बेचैन क्यों है? सुल्तान ने नजरें नीचे की, तुम्हारे बेटे ने मेरे सर को नीचे कर दिया। माँ माँ होती है, माँ होती है, माँ सिर्फ माँ होती है। कोई सुल्तान बने, वली बने, कुतुब बने, अब्दाल बने, कुछ बने, लेकिन उसका बेटा उसके सामने सिर्फ बेटा होता है। सुल्तान ने जब अदब से कहा तुम्हारे बेटे ने मेरा सर नीचे कर दिया तो माँ की आंखें तन गई। क्या कहा तुमने टीपू? अब सुल्तान से टीपू पे बात आ गई। टीपू फतेह अली तूने क्या कहा? ओ हैदर अली के बेटे तू क्या कह रहा है? बक रहा है, मेरे बेटे ने सर नीचा कर दिया। क्या किया उसने? क्या गलती हो गई उससे? तो कहने लगे माँ लोग कहते हैं कि मेरा छोटा भाई अंग्रेजों का एजेंट हो गया है, गुफ्तगू करने भेजा था, देर हो गई, अभी तक वापस नहीं आया। माँ ने कहा खुदा की इज्जत की कसम, मेरा वो बेटा नहीं, मेरा कोई भी बेटा न कभी मुल्क का गद्दार हो सकता है, न कभी मजहब का गद्दार हो सकता है। लोग झूठे हैं, तेरी माँ सच्ची है सुल्तान। ये बात हो ही रही थी कि भाई लौट करके आया, खुशी की खबर सुनाया। सुल्तान माँ के कदमों में गिर के रो पड़े। माँ मैं शक में आ गया था, तूने इतने यकीन से कैसे कहा? कहा मुझे अपने आप पे नहीं मदीने की सरकार पे यकीन है। मैंने जब भी अपनी औलाद को दूध पिलाया है तो कभी बेवजू नहीं पिलाया, वुजू करती थी और दुरूद पढ़ पढ़ के दूध पिलाती थी। ये दुरूद की बरकत है कि औलाद न कभी मुल्क की गद्दार हो सकती है, न कभी मजहब की गद्दार हो। नारे तकबीर। आज माओ को जरूरत है। तुम भी टीपू सुल्तान पैदा करना चाहती हो तो छोड़ दो सीरियल देख के दूध पिलाना। क्या मिलता है सीरियलों में? ये सीरियलों में यही दिखाया जाता है ना। एक बात मैं कह दूं बहुत माफी के साथ कि शादीशुदा औरत बहुत सारे मर्दों से राब्ता कर सकती है, यही सीरियलों में दिखा, यही सीखना चाहते हो? और मर्दों तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी बीवी को सीरियल जब ये फिक्र देते हैं कि एक मर्द अगर हर जगह मुंह मार सकता है तो एक औरत भी कई जगह मुंह मार सकती है, उन सीरियलों के लिए तुम फिल्में टीवी घर में लाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर जब बीवी किसी और के साथ पकड़ी जाती है तो खून के आंसू रोते हैं। कसूर किसका है? कसूर किसका है? हम कोई बेहया बात करने नहीं बैठे, लेकिन डॉक्टर को यह हक है नहीं कि वो अपनी पसंद की दवा दे या मरीज की पसंद की दवा। ये अभी हाजी साहब ने हमारी दावत की, इन्होंने हमारी पसंद का खाना खिलाया, इनकी पसंद का, लेकिन मैं 8 दिन से डॉक्टर के पास जा रहा हूं, न वो जालिम मेरी पसंद की दवा देता है, न वो उसकी पसंद की देता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अगर मरीज के पसंद की दवा देगा तो मरीज कभी अच्छा होगा ही नहीं। हम लोग डॉक्टर हैं, डॉक्टर। अगर आप कहेंगे कि तकरीर के लिए हमने बुलाया है, खाना हम खिलाएंगे, नजराना हम देंगे, फूल हम पिलाएंगे, तो अमीनुल कादरी हमारी मर्जी की तकरीर करे, अमीनुल कादरी से तो भूल चाहिए, ये तवक्को मत रखें। क्योंकि आपने मुझे नचनिया की हैसियत से नहीं बुलाया है, रूहानी डॉक्टर की हैसियत से बुलाया है। और मैं आपको या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। आप कहते हैं यार वो फुला साहब तो कहते हैं कि सुन्नी जन्नती है और ये सिर्फ डरा के जाता है। मैंने कहा वो साहब जो कहते हैं उसके जिम्मेदार वो हैं, लेकिन मैं रूहानी डॉक्टर के तो अगर मैं नहीं हूँ रूहानी डॉक्टर, लेकिन आपने बुलाया रूहानी डॉक्टर की हैसियत से, तो मैं जो जुर्म देखूंगा रूहानियत के हवाले से उसका ऑपरेशन भी करूंगा, उसका इंजेक्शन भी लगाऊंगा और उसकी दवा भी दूंगा जहां जैसी जरूरत हो। आज क्या शादीशुदा औरतों की कंप्लेन नहीं आ रही है इस मुल्क में? 4-4 बच्चों को छोड़ के माँ भाग रही है। कौन आया था ट्रेनिंग देने? ये सीरियल। कोई नहीं आया था ट्रेनिंग देने, इन सीरियलों ने गंदगी की। और हमारे माशरे में जिना की, बदकारी की बढ़ने की सबसे बड़ी वजह बेपर्दगी है। और औरतें ना पर्दे में आने को तैयार है और ना आप लोग औरतों को पर्दे में रखने के लिए तैयार है। मैं हिंदुस्तान भर में जाता हूं, लोग अपनी औरतों को हमारे सामने बेपर्दा लाके खड़ा करके कहते हैं बाबा सर पे हाथ रख के दुआ दे दो। आंखें बंद करके कहते हैं ये क्या है? अरे दुआ देने के लिए सर पे हाथ रखना जरूरी नहीं है। मैं कमरे में बैठ के दुआ दे दूंगा,
کہا وہ فلاں نے دی تھی. میں نے کہا وہ فلاں جانے, تیرے لیے بھی شریعت ضروری ہے, میرے لیے بھی شریعت ضروری ہے. تو کہا یار سید تو باپ کی طرح ہوتا ہے, پیر تو باپ کی طرح ہوتا ہے. میں نے کہا باپ کی طرح ہوتا ہے, رسول پاک سے بڑھ کر باپ کون تھا؟ پیر باپ کی طرح ہے, لیکن رسول اللہ تو اس امت کے روحانی باپ ہیں. امت کے نہیں بلکہ وہ آدم کے بھی روحانی باپ ہے, وہ حوا کے بھی روحانی باپ ہے. میرے امام اہل سنت کہتے ہیں ان کی نبوت, ان کی ابوت ہے سب کو عام. شعر کی تشریح کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن کہتا ہوں ان کی نبوت, ان کی ابوت ہے سب کو عام. حوا عروس کس کی؟ انہی کے پسر کی ہے. ظاہر میں میرے پھول, حقیقت میں میرے نخل, اس پھول کی یاد میں یہ صدا البشر کی ہے. وہ سب کے روحانی باپ ہے. آدم سب کے جسمانی باپ ہے, میرے نبی سب کے روحانی باپ ہے. لیکن صحابیات حضور کے سامنے آتی تھی تو با پردہ آتی. جب نبی کے سامنے پردہ فرض ہے تو پیر کے سامنے, امام کے سامنے, پڑوسی کے سامنے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ گلی کی جو بھابھی بن جاتی ہے نا, پورے گلی کی بھابھی, یہ بڑی خطرناک ہے. آپ کے یہاں ایسا ہے کہ نہیں ہے, لیکن اکثر جگہ ہے. یہ جو گلی کی بھابھی ہوتی ہے محلے کی, وہ سب کے منہ لگی رہتی ہے, اور یہ تو میرا دیور ہے, یہ تو میرا بھائی ہے. ارے ظالم, جب سگے دیور سے پردہ فرض ہے تو گلی کے منہ بولے دیوروں کی کیا حیثیت ہے؟ اگر آپ نے مجھے بلایا ہے تو کڑوا ہی سننے کے لیے, اگر سن سکتے ہو تو بلاؤ, ورنہ کوئی بات نہیں. ڈھولکا والو, یہ تمہاری ہماری آخری ملاقات ہے, ہنسنے کی بات نہیں ہے. بہت خوب, بہت خوب. جب سگا چچا زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے, سگے چچا زاد بھائی سے پردہ کر, سگے مامو زاد بھائی سے پردہ فرض ہے, سگے خالہ زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے, سگے بہن بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے. آپ مجھے بتائیں, حضرت عثمان غنی سیدہ فاطمہ کے سگے بہن بھائی تھے, اور ایک بار نہیں 2 بار بہن بھائی بنے تھے عثمان غنی. اور پھر رسول اللہ نے یہ کہا اگر میرے گھر میں 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک انتقال کرتی جاتی تو میں ایک کے بعد ایک عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. جو 2 بار بہن بھائی بنا وہ عثمان غنی, میں چیلنج سے کہتا ہوں ایک ملاقات عثمان غنی اور سیدہ فاطمہ کی ثابت کر دو. حق, بالکل حق. ایک ملاقات ثابت. یہاں تو مہندی لگانے سالیاں چلی, یہاں تو ہلدی لگانے سالیاں چلی, یہاں تو انگلی پکڑنے, اور کہتے سالی بہن بھائی کا رشتہ مذاق کا رشتہ ہوتا ہے. میں نے کہا جو 2 بار سالی بنی ہے, میں کہتا ہوں کیا میرا عثمان غنی ہے؟ سبحان اللہ. ارے شان عثمان غنی کو اندازہ کر لو, جس کا 2 بار سسر محمد الرسول اللہ بنتا ہے, 2 بار علی جس کا ساڑو بنتا ہے, اور فاطمہ الزہرا 2 بار جس کی سالی بنتی ہے, اس کو عثمان غنی کہا جاتا ہے. اور اہل سنت کا امام یوں گنگناتا ہے کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شان عثمان غنی ہے. یار لوگوں کو عثمان ہضم نہیں ہوتا. وہ جنتی تھے, میں نے کہا جنت سے بڑی چیز نبی نے ان کو دے رکھی تھی. حق ہے, حق. جس کے نکاح میں 2 بیٹیاں ہو, کروڑوں حوریں جسے رشک کی نظر سے دیکھتی ہے, وہ نبی کی شہزادی رقیہ اور ام کلثوم ہے. سبحان اللہ. نبی نے 2 دیا نا, ذرا اس کو بھی سن لیں. آج کل یہ باتیں ہو رہی ہے کہ عثمان غنی مسلمان تھے کہ نہیں. ہاں, بڑے محقق آ گئے تم. ابو بکر مسلمان تھے کہ نہیں, عمر تھے کہ نہیں, عثمان تھے کہ نہیں. میں نے کہا تجھے جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کی اوقات نہیں, تو ان کے ایمان کو گنتا ہے. جن کو ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ارے جن کو ماننے کا نام ایمان ہے, جملہ یاد کر لو, جن کو ماننے کا نام ایمان ہے, تم ان کے مومن ہونے پہ تحقیق کر رہے ہو. صدیق و فاروق, عثمان و حیدر کو ماننے کا نام ایمان ہے. اور رہی بات عثمان غنی کی, تو مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا. یہ یوٹیوب کے نابالغ محققوں پہ جو ہمارے چھوکرے پھسل رہے ہیں نا آج کل, اور صحابہ کو مشکوک نظر سے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں ہم تو اہل بیت والے ہیں. میں نے کہا ہم سے بڑا اہل بیت, سیدوں سے بڑا اہل بیت والا کون ہوگا؟ ہم کبھی فخر نہیں کرتے نسب پر, ہاں نہیں کرتے نسب پہ فخر, لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں جتنا علی مرتضیٰ کو اور سیدہ کو سید چاہیں گے, اپنے ماں باپ کو کوئی اور چاہے گا. ہم کوئی فخر کی بات نہیں کرتے. جب ہم نے یہ بات کی تو ایک رافضی نے کہا کہ تم لوگ بھی سید ہو. سید تو صرف ہمارے ہیں. میں نے کہا جب غوث اعظم اور غریب نواز جیسے سید ہمارے پاس ہیں تو یعنی پیور مال تو اہل سنت میں ہی ہے. سبحان اللہ. نہ ناصبیوں کے پاس ہے نہ رافضیوں کے پاس ہے. ایک بات اور سنیو کہہ دوں, کہ جو رافضیوں پہ اچھل کود کرتے ہو نا, رافضی نہ غوث پاک کو مانتے ہیں نہ غریب نواز کو مانتے ہیں. وہاں صرف صحابہ کرام کا معاملہ نہیں ہے. صحابہ تو پھر صحابہ ہیں, وہ صحابہ کے گستاخ ہیں, لیکن وہ غوث پاک کو بھی کہتے ہیں کہ وہ سید نہیں ہے. وہ غوث پاک کو بھی سید نہیں مانتے, اور تم قادری ہو کہ ان پہ پھسلتے ہو. وہ محبوب الہی پہ لعنت کرتے ہیں, اور تم چشتی ہو کہ ان پہ پھسلتے ہو. اور محبوب الہی پہ لعنت کیوں کرتے ہیں پتہ ہے؟ کہ محبوب الہی نے اپنے ملفوظات میں کہہ دیا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں. سبحان اللہ. ہاں,
انہوں نے جب کہہ دیا حضرت محبوب العین کہ وہ صحابی ہیں، جب صحابی کہہ دیا تو ایسی جلی کہ وہ لوگ حضرت محبوب الہی کو سید ماننے کے منکر ہو گئے، لعنت کرنے لگے. اور غوث اعظم نے تو ایسی دھول چٹائی، اتنی کتابیں لکھی رافضیت کے رد میں کہ وہ کہنے لگے کہ یہ سید ہی نہیں. لیکن میں نے کہا سورج پہ دھول ڈال کے سورج کا بگڑتا کیا ہے؟ سورج پہ کوئی تھوکے تو منہ تھوک پہ اس کے منہ پہ آتا ہے. ارے تجھ جیسے لوگ میرے شیخ عبد القادر جیلانی کے نسب پہ کیا حملہ کریں گے؟ عبد القادر جیلانی وہ ہے جس کو غریب نواز جیسے لوگ کہتے ہیں یا غوث معظم، نور خدا، مختار نبی، مختار خدا، سلطان دو عالم، قطب اولا، حیرات جلالت ارض و سما. نعرہ غوثیہ. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس نے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کہا، ان کا رسالہ ہے رسالہ قبریہ. مخدوم صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنے فرقے دیکھے اس میں سب سے بدترین فرقہ جو ہے وہ رافضی ہے. اور آپ کہتے ہیں سنی تو اہل بیت بیان نہیں کرتے تو ہم اس لیے سننے وہاں جاتے ہیں. میں نے کہا اگر سنی اہل بیت بیان نہیں کرتے تو من کن تو مولا والی حدیث کس نے بیان کی وہ بتا. سبحان اللہ. اس کے جتنے راوی ہیں 50 سے زیادہ سب سنی ہیں، اس میں کوئی رافضی نہیں ہے. یہ روایت ترمذی کی کس نے بیان کی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مسجد نبوی میں جتنے دروازے ہیں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں، 2 ہی دروازے کھلے رہیں گے، یا تو علی کا یا تو نبی کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنابت کی حالت میں اگر مسجد نبوی میں کوئی آ سکتا ہے یا تو وہ علی آ سکتے ہیں یا تو نبی آ سکتے ہیں، کوئی نہیں آ سکتا. ارے دلی کی جامع مسجد میں کوئی جنبی نہیں جا سکتا، محلے کی جامع مسجد میں کوئی جنبی نہیں جا سکتا، لیکن مسجد نبوی میں 2 ہی جا سکتے ہیں، یا تو علی جا سکتا ہے یا تو نبی جا سکتا ہے. یہ روایت کس نے بیان کی؟ اس کے راوی سب سنی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. محفل میں جب سب بیٹھے ہوتے تھے تو علی کو دیکھ کر کون تکتا تھا؟ سنی تکتا تھا کہ رافضی تکتا تھا؟ بتا نا، بتا. حالانکہ ہم ان کو جو ہے وہ ان کو ماننا سنیت قرار دیتے ہیں، لیکن بات اگر 2 گروپ کی آئی تمہارا اور ہمارا تو ہمارے ہاں جتنے سب سنی سمجھ لو، ہے نا. کس نے کہا تھا؟ ارے ہم سنیوں کے امام ہی نے تو کہا تھا. جب سنیوں کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ نے کہا ابا میں جب دیکھتی ہوں محفل میں علی ہوتے تو صرف آپ علی کو دیکھتے ہیں، کسی اور کو نہیں دیکھتے. علی کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے، علی کو تکتے رہتے ہے نا. لوگ کہتے ہیں علی میں رکھا کیا ہے؟ میں نے کہا وہ تو صدیق اکبر سے پوچھ کے علی میں رکھا. سبحان اللہ. اگر کوئی تیرے جھوپڑے کو دیکھنے نہیں آتا، تاج محل کو دیکھنے جاتا ہے تو تاج محل میں رکھا کیا ہے وہ تو جانے والوں سے پوچھنا. تیرا جھوپڑا تیرا جھوپڑا ہے، تاج محل کسی کی محبت کی یادگار ہے. اگر کوئی کسی کو تکتا ہے تو یوں ہی نہیں تکتا، اس میں کچھ ہوتا ہے. کسی نے کہا تھا نا کہ اگر ہم پہ مرتا ہے کوئی تو ہم میں کچھ ہے. تو جو صدیق اکبر جیسا جس کی محبت میں فرشتے ٹاٹ پہن لے، اگر وہ کسی کو تکے تو وہ چہرہ کیا ہوگا؟ اور ایک بات بتاؤں، ارے افریقہ میں کوئی کسی کو تکے تو بات سمجھ میں آتی ہے. اندھوں میں کانا راجا، وہ سارے چمکتے ستاروں میں جس چہرے کو صدیق دیکھتے ہوں گے اس چہرے کی چمک دمک کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. تو صدیقہ نے صدیق سے پوچھا کہ علی کا چہرہ کیوں دیکھتے ہو؟ تو صدیق نے کہا میں نے سید الصادقین سے یہ سنا ہے، میرے نبی نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے. نعرہ حیدری. تو ساری روایت سنیوں کے، یہ تو 300 سال کے بعد پیدا ہوئی. تو سنیوں کے جتنا ذکر اہل بیت اتنا. میں نے پہلا مصرع پکڑا، دوسرا بھی پڑھ لوں پھر بات آگے بڑھاؤں. عثمان غنی تھے بڑے خوبصورت، بہت خوبصورت تھے. اور ایک بات بتاؤں، ایک بات اور بتا دوں. عثمان غنی کو گالی دینے والوں ایک بات اور بتاؤں. عثمان غنی ایک رشتے سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ماموں لگتے ہیں. آپ کو نہیں پتا ہے؟ ہاں، یہ رسول اللہ کی امی جان کے چچا کے بیٹوں میں آتے ہیں. ہاں، یہ بڑا رشتہ ہے، بڑا رشتہ ہے. کبھی میں اس کی تشریح کروں گا. ہاں، عثمان غنی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں عثمان غنی کو؟ بہت خوبصورت تھے. ایک دن رسول اللہ نے ان کو کچھ سامان دیا، سامان بولے یہ عثمان کے گھر دے کے آؤ. اس وقت حضرت رقیہ اور عثمان بیٹھے ہوئے تھے. حضرت انا چھوٹے سے بچے تھے اور ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، ورنہ ابھی میں نے پردے پہ بات کی نا، ابھی وہ چھوٹے تھے، 8-10 سال کی ان کی عمر تھی، پردے کا حکم بھی نہیں آیا تھا. یعنی رسول اللہ کی احتیاط دیکھے، پردے کے حکم سے پہلے بھی کوئی چیز اگر کسی کے ہاتھوں گھر میں بھیجنی ہو تو نابالغ بچوں کے ہاتھوں سے بھیجا کرتے تھے. یہ حضور کی احتیاط تھی. ہاں، اور آج کل بیٹیوں کو بھیج رہے ہیں اکیلے پکنک پہ جاؤ، بالغ بیٹیوں کو، بالغ بیٹیاں پکنک پہ جا رہی. میرے بھائی اللہ سے ڈرو، خدا کے لیے معاشرہ برباد مت کرو. اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پہ کڑاڑی مت مارو. کسی پہ اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں بیٹی کے معاملے میں اگر اپنے آپ پہ بھی اعتماد کر رہا ہوں تو زہر قاتل ہے. اس کی وجہ کیا ہے سنو. اس کی وجہ یہ ہے
کہ ہم کس پہ اعتماد کریں جب یوسف علیہ السلام جیسی ہستی کہتی ہے کہ مجھے اپنے نفس پہ اعتماد نہیں ہے، معصوم اپنے نفس پہ اعتماد نہیں کرتا، مجرم اپنے نفس پہ اعتماد کب سے کرنے لگے؟ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرو۔ تو بہرحال سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو کے پاس اللہ کے رسول نے حضرت انس کو سامان دے کر لے کر کے بھیجا۔ بہت دیر سے انس آئے تو سرکار نے فرمایا انس تو کہاں رہ گیا تھا؟ کہ یا رسول اللہ جب میں سامان دینے گیا تو حضرت رقیہ اور عثمان غنی دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے تو میں دونوں کو دیکھنے لگا، اسی میں دیر ہو گئی۔ تو آقا نے مسکرا کے کیا کہا پتہ ہے؟ زمین کے اوپر بیوی اور میاں اگر سب سے زیادہ کوئی دونوں خوبصورت ایک ساتھ ملے ہیں تو وہ رقیہ اور عثمان غنی ہیں، اس سے خوبصورت جوڑا کوئی نہیں ہے۔ اس عثمان غنی کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے تو حق تلف کر لیا تھا۔ یہ بلا امام اعظم کے دور میں بھی چلی۔ امام اعظم کے دور کے رافضیوں نے عثمان غنی کے بارے میں ہوا اڑائی، وہ تو یہودی تھے۔ تو جو فتنہ پھیلا رہا تھا نا، بڑا رافضی تھا جو تھا کوفہ میں، وہ فتنہ پھیلا رہا تھا۔ مولا حضرت امام اعظم کو کسی نے کہا کہ وہی فتنہ پھیلا رہا ہے۔ حضرت مولا علی نے کہا کل سے نہیں بولے گا وہ۔ حضرت امام اعظم نے کہا کل سے نہیں بولے گا۔ امام اعظم نے کیا کہا؟ توجہ ہے میری طرف، محمود بھائی ادھر دیکھ، چھوڑ دیں 10-5 منٹ ہی بچے، 1 گھنٹہ ختم ہونے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ عثمان غنی کو لوگوں نے امام اعظم کے دور میں یہودی کہا، ان کے ایمان کو مشکوک کیا۔ امام اعظم نے سے بتایا کہ یہ فتین ہے، وہ فلاں کا گھر ہے، وہی یہ رافضی فتنہ کر رہا ہے۔ امام اعظم نے کہا کل سے نہیں بولے گا۔ اچھا آپ کیا کریں گے؟ کہا سب کام تقریر سے تھوڑی ہوتے ہیں، واہ واہ، دیکھنا میں کیا۔ امام اعظم بڑے دماغی آدمی، دماغ بہت تھا آپ کے پاس، بہت ذہین تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے زمانے میں 90% عقل ان کو دی تھی، اتنا دماغ تھا ان کے پاس کہ اگر وہ جو ہے نا لکڑی کے پیلر کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو اللہ نے اتنی عقل دی تھی کہ وہ کر سکتے تھے، کیا نہیں انہوں نے لیکن کر سکتے تھے۔ جا کے امام اعظم اس رافضی کے گھر بیٹھ گئے، امام اعظم بیٹھ گئے رافضی کے گھر، اور رافضی دیکھا تو وہ بہت اچھل کود کرنے لگا، کیونکہ بد مذہبوں کے گھر اچھے لوگ آتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب 2 کام میں سے کوئی ایک تو ہوگا، اس لیے بد مذہبوں کے ساتھ جایا نہ کرو۔ 2 میں سے کوئی ایک کام ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ یا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بد مذہب سدھر گیا تو اس کا کام ہو گیا کہ لوگ اس کو سدھرا ہوا سمجھیں گے تو پھر لوگوں کو دھوکہ دے گا نا وہ، یا پھر یہ ہوگا کہ ہمارا امام بگڑ گیا تو اس میں بھی نقصان ہوگا، اب ہمارا امام چلا گیا، اماموں کا امام جا کے بیٹھ۔ لوگوں کو اس زمانے میں اعتماد بہت تھا کیونکہ لوگ فتین نہیں تھے اس دور میں۔ ہاں آج کل تو ایسا ہے کہ امام صاحب بیچارے اگر تیزی کے ساتھ چل بھی جائے نا، بولتے امام صاحب تو دوڑ رہے تھے، یہ امامت کے قابل نہیں۔ میرے ایک عزیز نے مجھ سے فتویٰ پوچھا، مسئلہ پوچھا کہ میری مسجد کا امام جھوٹ بولتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھوں کہ نہیں پڑھوں؟ کہ میں مفتی تو نہیں ہوں آج کی تاریخ میں ابھی مفتی نہیں ہوں، لیکن کیونکہ مسئلہ پوچھا تھا کسی 1.5 شانے نے تو جواب بھی تھوڑا اس کو ہوشیاری دینا تھا۔ بولے میری مسجد کا امام جھوٹ بولتا ہے، نماز پڑھوں کہ نہیں؟ میں کہا اگر میں نہیں بول دوں گا نا پورے محلے میں جا کے میرے نام سے چلائے گا کہ سید نے منع کیا، اور محلے والے میرے ماننے والے محبت کرنے والے تو بیچارے امام پہ قیامت آئے گی۔ میں نے کہا اگر امام تجھ سے کم جھوٹ بولتا ہے تو پڑھ لے، اور اگر تجھ سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر بتانا، پھر آگے کا جواب بعد میں دوں گا۔ تو چلا گیا۔ تو یہ لوگوں کا حال ہوتا ہے، خود کی حیثیت کچھ اور ہوتی ہے، باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ وہاں پہنچے، پہنچنے کے بعد آپ جب اس نے دیکھا تو وہ آیا، اے سرکار آپ آئے؟ بولے ہم تو آئے بڑا کام لے کے۔ کہا کیا؟ بولے تمہاری بیٹی پہ رشتہ لے کر آئے۔ امام اعظم رشتہ لے کر آئے۔ رشتہ؟ ہاں، لڑکا عالم دین ہے، میرا بہت بڑا آدمی ہے، حافظ ہے، مفتی ہے، فقیہ ہے، کروڑ پتی ہے، دولت مند ہے، یہ وہ ہے، جتنی خوبصورت ہے، یعنی جتنی تعریف ہو سکتی تھی میں نے تو آج کے زمانے کے حساب سے کہی۔ امام اعظم نے بہت بڑی بات کی، اس کی رال ٹپکنے لگی، کیا داماد مل رہا ہے، کیا داماد مل رہا ہے نا۔ جب ایسا داماد امام اعظم کے ذریعے ملے تو کہا سرکار ایسا ہے، یہاں خوبصورت بھی بہت ہے، بولو کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا آپ رشتہ لائیں اور اتنی خوبیاں ہوں، منع کون کرے بھائی، بن دیکھے بسم اللہ۔ ہاں، بولے ایک اس میں عیب ہے، وہ بھی بتا دوں تاکہ تم پھنس نہ جاؤ۔ بولے عیب کیا ہے؟ بولے عیب یہ ہے کہ وہ یہودی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حافظ قرآن ہے مگر یہودی ہے، عالم دین ہے مگر یہودی ہے، خوبصورت ہے مگر یہودی ہے، مالدار ہے مگر یہودی ہے، سخی ہے مگر یہودی ہے، دولت مند ہے مگر یہودی ہے، با حیا ہے مگر یہودی ہے۔ اس نے کہا بہت عقیدت رکھتا تھا آپ سے، رافضی ہو کر بھی آپ سے عقیدت تھی، آج سارا شیش میں چکنا چور، آپ کی عقل ٹھکانے پر ہے؟ مجھ جیسا مسلمان 1000 خوبیاں اس میں ہو، کسی یہودی کو بیٹی دے سکتا ہے؟ اور آپ کو رشتہ لانے سے پہلے شرم آنی چاہیے تھی کہ آپ یہودی کا رشتہ میرے گھر مسلمان کے گھر لا رہے ہو۔ امام اعظم نے مسکرا کے کہا کیا ہوا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جب نبی نے یہودی کو اپنی 2 بیٹیاں دے دی، بھائی نبی نے جب یہودی کو اپنی 2 بیٹیاں دے دی تو ایک دینے میں تجھے کیا حرج ہے؟ قدم پکڑ کے کہتا ہے سمجھ میں آ گیا۔ ارے جب ادنا مسلمان یہودی کو 1 بیٹی نہیں دیتا
تو جو مسلمانوں کی جان بلکہ ایمان کی بھی جان ہے، کسی یہودی کو اپنی دو بیٹی کیسے دے سکتا ہے؟ اب سن لو، صدیق و فاروق عثمان و علی کے مومن ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ابو بکر و عمر کو سسر بنایا کیونکہ وہ مومن تھے، عثمان و علی کو داماد بنایا کیونکہ وہ مومنوں کی آبرو تھے۔ اگر آپ ان کو کافر کہو گے تو یہ میں کہوں گا جب تو کافر کو اپنا سسر نہیں بناتا تو سید المرسلین نے کسی کافر کو اپنا سسر کہا۔ بات دور نکل گئی، بہرحال بات دور دور چلتی گئی، سرکار غوث پاک اپنی ماں کے پاس گئے، یہی بات چل رہی تھی، بھول تو نہیں گئے نا؟ ہاں، ماں سے پوچھا ماں ایک سوال آتا ہے، عشق کروں کہ محبوب بنوں؟ ماں نے کہا بیٹا میری گلی کے نکڑ پر ایک بابا بیٹھتا ہے، بابا جسے لوگ پاگل کہتے ہیں، وہ پاگل نہیں ہے بیٹا، وہ کتب ہے ہمارے جیلان کا، یہ راز کسی کو بتانا مت، یہ تجھے کو بتا رہی ہوں۔ غوث پاک کی امی آنگن انگال کر باہر نہیں گئی ہے، لیکن مرتبہ یہ ہے کہ گلی کے نکڑ پہ کتب بیٹھتا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ سب کی گلی کے نکڑ پہ کیوں نہیں بیٹھا، جیلان میں غوث اعظم کی گلی کے کونے پر ہی کیوں بیٹھا؟ تو گویا کہ بتا رہے ہیں جب عبد القادر بچہ ہونا تو بچپنے میں بھی یہ شان ہے کہ جیلان کا کتب ان کی گلی کے کونے پہ بیٹھتا ہے۔ قطب جیلان جس کے گلی کے کونے پہ بیٹھے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ لوگوں کو کیا سمجھ میں آئے غوث پاک کا مرتبہ؟ غوث پاک کہتے ہیں انی عالم و مالا تعلمون کا راز بن کر آئے۔ بہرحال ماں نے کہا بیٹا اس سے جا کر کے پوچھنا، وہ تیرے سوال کا جواب دے گا، یہ سوال بڑا ہے اور یہ کوئی عام انسان نہیں پوچھ رہا ہے، یہ غیبی آواز ہے، وہاں جا کے پوچھ۔ وہ گئے، بابا پاگل سے مجذوب تھے، وہ لوگ پاگل سمجھتے، ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا، لیکن ہر مجذوب پاگل نظر آتا ہے، نظر آتا ہے، دھوکہ مت کھانا، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے کچھ ہیں، نظر کچھ آتے ہیں، اتنا یاد رکھنا۔ ٹرین میں بیٹھو نا تو درخت تو گھومتے نظر آتے ہیں، بس میں بیٹھو تو درخت تو کبھی نہیں گھومتے، اتنا یاد رکھنا۔ اس لیے اللہ والوں کے پیچھے مت پڑنا، ان کے پیچھے مت پڑنا، برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ والوں کے پیچھے پڑنے والے برباد ہوتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے نابالغ محققین کا انجام کتنا پھدک رہے تھے، کہاں پہنچایا قدرت نے، کہ پھرتے ہیں میر در در، کوئی پوچھتا نہیں۔ یہ حال ہے ولیوں کے دشمنوں کا، ولیوں کے غدار کا۔ غوث پاک گئے، 4 سال کی عمر تھی، کہا بابا ایک سوال آتا ہے، کیا جواب دوں؟ بابے نے کہا بیٹے کل آنا، میں تمہارے سوال کا جواب بن جاؤں گا۔ توجہ نہیں کی غوث پاک نے، کیا کہا؟ میں تمہارے سوال کا جواب، کل کا انتظار تھا، کل گئے تو وہ بابا تھا ہی نہیں، بابا نہیں تھا۔ اماں نے تو کہا تھا کہ وہ کتب ہے، یا کتب لوگ بھی جھوٹا وعدہ کرتے ہیں کیا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کوئی کتب جھوٹا وعدہ کرے، ولی نہیں کرتا تو کتب کیا کرے گا؟ مومن نہیں کرتا تو کتب اور ولی کیا کرے گا؟ ایسے میں بات ہو رہی تھی، جیلان پورا جیلان دیوانہ تھا سادات کا۔ کہا شہزادے کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ شہزادے کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا ایک بابا بیٹھتا تھا اسی کو ڈھونڈ رہے، وہ مر گیا رات کو، اس کا مذہب اور مسلک پتہ نہیں چلا تو لوگوں نے اس کے پیر میں رسی باندھی اور کھینچتے ہوئے لے جا کر کے اس کو کچرے کی کنڈی پہ پھینک دیا۔ شہزادے تم کو کیا غرض اس پاگل سے جس کا مذہب و مسلک ہی نہیں پتا؟ کہا مجھے کام ہے، بتا دو میں ذرا جاؤں تو صحیح۔ جب گئے وہاں تو چیل کوے کتے گیدھ جسم کو نوچ نوچ کے کھا رہے تھے۔ لرز گئے غوث پاک۔ آپ نے کہا بابا آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا اور آپ انتقال کر گئے، اب میرا جواب کون دے گا؟ تو لاش سے آواز آئی شہزادے میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی شہزادے، میں نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے سوال کا جواب بن جاؤں گا۔ شہزادے تمہارے سوال کا جواب بن گیا ہوں، یہ جواب ہے تمہارے سوال کا۔ کا مطلب کیا؟ کہا میں عاشق بنا تھا، عاشق، گھر کے نیچے چھت میں بھی نہیں رہ سکا، کھلے آسمان کے نیچے پوری زندگی گزری، ایک کپڑے میں زندگی گزاری پیون والے، اور مرنے کے بعد دیکھ رہے ہو کہ کفن بھی نصیب نہیں ہوا، چیل کوے کتا بلی جسم کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ عاشق بننے کا انجام یہ ہے، اگر اس مصیبت کا مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتے ہو تو عاشق بننا، ورنہ محبوب بننے میں بھلائی ہے۔ عشق کی راہ فجر میں سوتے پڑے رہنے سے نہیں ملتی، عشق کی راہ تاش کے پتے کھیلنے سے نہیں ملتی، عشق کی راہ جوا کھیلنے سے نہیں ملتی، عشق کی راہ سود کے لقمے حلق میں ڈالنے سے نہیں ملتی، عشق کی راہ مسجدوں کو ویران کرنے سے نہیں ملتی، عشق کی راہ داڑیاں منڈانے سے نہیں ملتی، عشق کی راہ گناہ کرنے سے نہیں ملتی، گانے سننے سے نہیں ملتی۔ محبوب کے عشق میں کتوں کو جسم نچوانا پڑتا ہے، بلیاں اس کو نوچ نوچ کے کھاتی ہے، گید نوچ نوچ کے کھاتے ہیں، کفن بھی نصیب نہیں ہوتا، تب عاشق بنتا انسان۔ اللہ اکبر۔ تو کہا اگر اس منزل سے گزرنا ہے تو عاشق بن جا، اور اگر ایسی ہمت نہیں ہے تو پھر محبوب بننے میں بھلائی ہے۔ پھر وہ غوث اعظم تھے، حسنی حسینی خون تھا، تب آپ نے اسی وقت کہا پھر تو میں عاشق بنوں گا، پھر تو میں عاشق بنوں گا۔ اور پھر عاشق بنے۔ آپ کو یہ پتا ہے
کہ غوث پاک روزانہ نئے کپڑے پہنتے تھے، یہ پتا ہے غوث پاک روزانہ نئے جوتے پہنتے تھے جو بادشاہوں کو بھی نہیں ملتے تھے۔ میری قوم نے ہمیشہ آسان داستان یاد رکھی، لٹنے کی داستان نہیں یاد رکھی، ہمیشہ لٹانے کی داستان یاد رکھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کپڑے روزانہ نئے ہمیشہ نہیں تھے، یہ آخری عمر کا معمول تھا۔ جوانی کیسے گزری؟ غوث اعظم نے زندگی کے 35 سال بغداد کے جنگلوں میں ایک لنگی پر زندگی گزاری۔ 35 سال تک کے جسم میں پیر کی جوتیاں نہیں تھی، چپل نہیں تھے، اوپر کا کرتا نہیں تھا۔ غوث پاک بغیر کرتے کے 35 سال تک جنگلوں میں عبادت کرتے رہے۔ بھوک کی وجہ سے کھانا نہیں ملتا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے۔ لکڑہارے اور چرواہے آپ کو مردہ سمجھ کر لے جاتے اور لاوارث میتوں کی جگہ رکھ دیتے، اور جب آپ کو نہلانے کے لیے گرم پانی ڈالا جاتا تو غوث پاک آنکھیں کھول کے چلاتے اور کہتے کیا کر رہے ہو؟ تو لوگ کہتے اے لاوارث میت تو زندہ کیسے ہو گئی؟ مستانہ نعرہ مارتے پھر چلے جاتے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ رسول کی محبت میں، عشق مولا میں نے وہ مجاہدے کیے، وہ تکلیفیں اٹھائی، اگر پہاڑوں پہ ڈال دیے جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ پگھل جائے۔ اور پھر بعد میں غوث اعظم نے 40 سال تک کے جاگا رت جگہ کیا اور عشاء کے وضو سے روزانہ عشاء میں وضو کرتے، اسی میں فجر کی نماز پڑھتے، تب غوث اعظم کو مقام عشق نصیب ہوا۔ اور یہاں لڈو لڈو کہنے سے منہ میٹھا ہو جائے گا۔ بہت معذرت کے ساتھ ایک اپنے جیسے انسان سے بھی محبت کرو نا تو اس کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہے نا؟ جب اپنے جیسے انسان سے پیار ہو جاتا ہے تو راتوں کو نیند نہیں آتی ہے نہیں آتی۔ جاؤ ان لڑکوں سے پوچھو جو یہ غلطی کر بیٹھے، جاؤ ان لوگوں سے پوچھو جنہیں کسی سے محبت ہو گئی، یہ کوئی فحش بات نہیں کر رہا ہوں، انہیں نیند نہیں آتی، قربانیاں دیتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں، عشق کے راستے میں ماں سمجھاتی ہے تو بھی سمجھ میں نہیں آتا، باپ سمجھاتا ہے تو بھی سمجھ میں نہیں آتا، پورے محلے میں بدنام ہو جاتے ہیں مگر عشق کو چھوڑتے نہیں۔ یار اپنے جیسوں کا عشق انسان کو بدنامی سے اونچا لے جاتا ہے تو محبوب خدا کا عشق کتنا بلند ہوگا۔ بس میں اتنا ہی کہتا ہوں، آج ہم تم اور ہم سب نقل کر رہے ہیں تو دنیا اتنی لرزہ پر اندام ہے، اگر ہم حقیقتوں کی طرف آ جائیں تو دنیا میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ میں نے جہاں سے آغاز کیا تھا ٹائم ختم ہوا، اس لیے بات ختم وہیں پہ کر دوں۔ آپ کیا سمجھتے ہو ہندوستان کو جنہوں نے آزاد کرایا وہ سب عاشقان رسول تھے، اور کیسے عاشق تھے؟ مجھے وہ عاشق یاد آ رہا ہے جسے دنیا حضرت کفایت علی کافی مراد آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ انگریزوں نے ان کو جیل میں رکھا۔ دیکھو اسلام دشمن طاقتیں اب ہندوستان اور دنیا بھر میں کوئی عاشق رسول پیدا ہونے نہیں دینا چاہتی، اسی لیے نبی کے نام سے ڈر لگتا ہے لوگوں کو۔ نبی کے نام میں ہے کیا؟ کتوں سے محبت کرو کوئی پابندی نہیں، بندروں سے محبت کرو کوئی پابندی نہیں، چڑیا سے محبت کرو کوئی پابندی نہیں، آمینہ کے لال کے عشق میں ہے کیا؟ اتنے بڑے بڑے مدرسے قائم کیے صرف اس لیے کہ عشق مت ہونے دو۔ مدرسے ہوں عشق نہ ہو، مسجدیں ہوں عشق نہ ہو، درسگاہیں ہوں عشق نہ ہو، خانقاہیں ہوں عشق نہ ہو، اس لیے کہ جانتے ہیں سب رہے گا، عشق نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ اقبال نے کہا تھا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اگر عشق ہے تو فرشتے بھی تیرا احترام کرنے تیار ہیں، اگر عشق ہے تو اکیلا روئے تو تیرا محبوب اپنے آستین سے تیرے آنسو پوچھے۔ واہ واہ واہ، سب سے عشق کیا نا، ان سے عشق کر کے دیکھ لو۔ عشق کرو گے نا، جب کوئی تمہارا دل توڑے گا حبیب اسی دن تمہارے خواب میں آئے گا، اور اگر تم زیادہ عشق والے ہو تو پھر خواب میں نہیں، وہ حقیقت میں بھی آئے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ بس یہی کہہ کر کے جا رہا ہوں، ہو سکے تو عشق کی آگ دل میں لگا لو۔ اور جو عاشق ہوتا ہے اس کی 3 نشانی ہوتی ہے، جس سے محبت اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، جس سے محبت اس کی نقل کرتا ہے، جس سے محبت اس کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ میں تو بس اتنا ہی کہتا ہوں مسلمانوں سے، جب اللہ اللہ ہو کر اپنے محبوب کی محبت میں قبلہ بدل دیتا ہے تو ہم امتی ہو کر اپنی زندگی نہیں بدل سکتے؟ ایک بات بتاؤں، توجہ کریں، جس دن اللہ نے قبلے کو کعبہ بنایا، توجہ، جس دن اللہ نے کعبے کو قبلہ بنایا اس دن مسجد اقصی جیسی چیز کعبے کے پاس نہیں تھی۔ علماء کی بہت توجہ، اگر مجھ سے غلطی ہو میری اصلاح کریں، سادات کی۔ مسجد اقصی کے پاس اس دن جو چیز تھی وہ کعبے کے پاس نہیں تھی۔ وجہ، مسجد اقصی بتوں سے پاک و صاف تھی اس دن، واہ واہ، اور کعبے پر 360 بت رکھے تھے۔ تو اس اعتبار سے قبلہ ہونے کا زیادہ حقدار کون ہو رہا تھا؟ عقلی اعتبار سے جو بالکل پاک اور پوتر تھی، جس پہ 360 گنڈے بٹھائے گئے ہوں، کیا وہ اس وقت قبلہ ہونے کے قابل تھا؟ لیکن محبوب نے کہا نہیں، نگاہ اٹھی تو اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلا نولینک قبلۃ ترضاها۔ یہاں ابھی کعبے کا ذکر نہیں ہے، نہ بیت المقدس کا ذکر ہے، کسی بھی مکتبہ فکر کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو، اللہ فرماتا ہے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا، نگاہیں آسمان
उठाना तो हबीब हम उसी को किबला बना देंगे। दरदाहा जिसमें आपकी खुशी है। अरे खुदा को बैतुल मुकद्दस और काबे से क्या मतलब, खुदा तो खुदा है, हमें तो सिर्फ तेरी रजा चाहिए। दरदाहा जिसमें तेरी खुशी है उसी को किबला बना देंगे। पता चला वो बेनियाज जब महबूब की मोहब्बत में किबला बदल दे, जब वो बेनियाज महबूब की मोहब्बत में, मोहब्बत यही है ना, बेनियाज होकर महबूब अगर तेरी खुशी है ना तो मैं किबला बदल दे। अक्सर नबियों का किबला बैतुल मुकद्दस, तेरे दादा का किबला बना देते हैं, ठीक है ये तेरे, लेकिन तेरी रजा खुशी तेरी बस। अभी काबे का जिक्र नहीं, मस्जिद हराम का जिक्र तो आगे आ रहा है। कुरान पढ़ो, सूरतुल बकरा में जो है वो दूसरे पारे की इब्तिदाई आयतें हैं, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है ना। तो बहरहाल तो अल्लाह क्या करे, तेरी खुशी तरदाहा, तेरी खुशी के लिए हम किबला बदल देंगे। जब अल्लाह नबी की खुशी के लिए किबला बदल देता है, किबला बदलता है ना, तो हम नबी की खुशी के लिए गुनाहों की जिंदगी को छोड़कर नेकी की जिंदगी में नहीं आ सकते, जिंदगी नहीं बदल सकते। अगर बदल डालो और आशिक़ रसूल बन जाओ, नबी को तकलीफ पहुंचाने वाली चीजें छोड़ दे तो क्या मकाम मिलेगा। अब वो आखिरी बात सुन लीजिए, किफायत अली काफी मुरादाबादी, बहुत बड़ा हीरो हमारा ये। मैं बार बार इन बुजुर्गों का जिक्र इसलिए करता हूं कि लोगों ने इनको भुला दिया। ये जितनी आंधियां है ना सब तुम्हें याद है। 1857 में जिन्होंने पहली ईंट रखी थी आज़ादी के, तुम उसको भूल गए हो तासुब की वजह से। कम से कम हमारे यहाँ तो जिक्र होना चाहिए। बहुत बड़ा हीरो है काफ़ी मुरादाबादी, अपने वक्त का आलिम, हुसैनी सैयद, इमाम हुसैन की औलाद, हुसैनी सैयद। बहुत खूबसूरत था ये जवान, जवान कड़ियल जवान, बड़ा आलिम, बड़ा मुहक्किक और बड़ा अजीम शायर, जिसकी शायरी की शान ये है कि आला हजरत कहते हैं अगर शायरों की दुनिया बनाई जाए तो अहमद रजा अगर वजीर आजम बनेगा नात की दुनिया में तो काफ़ी बादशाह कहलाएगा। अब गौर करें कि आला हजरत जिसको अपने फन का बादशाह कहे और खुद को वजीर आजम कहे तो वो कितना बड़ा शायर होगा। तो जब बहुत पटाया उनको, काफ़ी को कहा कि तुम छोड़ दो ये सब बातें, छोड़ दो, ये दे देंगे वो दे देंगे वो दे। काफ़ी ने कहा मुल्क की गद्दारी हम नहीं कर सकते, मुल्क को बचाएंगे, मुल्क बचाएंगे। लोगों को बताओ हमें बहुत लालच दी गई, हमारे पुरखों ने मुल्क को के साथ गद्दारी नहीं की, जान दे दी, मुल्क के साथ गद्दारी नहीं की। हम उन्हीं की औलाद हैं, उन्हीं की नस्ल है, उन्हीं के मानने वाले हैं। इसलिए कि हिंदुस्तान में किसका क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारी कीमती अमानतें इसके सीने में मौजूद है। निजामुद्दीन औलिया इसी के सीने में दफन है, ये हमारी अमानत है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इसी के सीने में हमारी अमानत है। गरीब नवाज इसी के सीने में हमारी अमानत है। शाह बरकतुल्लाह मखदूम अशरफ इसके सीने में हमारी अमानत है। हिंदुस्तान की जमीन से गद्दारी करना, ये जमीन से गद्दारी नहीं, ये महबूब इलाही से गद्दारी, कुतुबुद्दीन से गद्दारी, अशरफ जहांगीर समनानी से गद्दारी। इसलिए मुसलमान कभी अपने मुल्क का गद्दार नहीं हो सकता। इतनी कीमती अमानतें लेके जाएंगे कहां? तो याद रख, तो काफी को कहा अगर तू लालच में नहीं आता तो मरने के लिए तैयार हो जा। तो काफी मुरादाबादी ने कहा हम मौत मांगते नहीं, लेकिन अगर आ जाए तो हम पीछे भी नहीं हटते, क्योंकि मुसलमान को मरने में जितना मजा आता है ना किसी काम में नहीं आता। वजह क्योंकि जब वफादार रसूल मरता है तो नबी उसको लेने आते हैं। बस वफादार होना चाहिए, वफादार होना चाहिए। अगर तुम वफादार हो मैं तुम्हारे कदमों को अपने सर पे रखूं। लेकिन एक सवाल करूं, अगर नबी के वफादार हो तो तुम्हारे मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर क्यों है? तुम्हारे मोबाइल की रिंगटोन में गाना क्यों है? अगर वफादार हो, अल्लाह अकबर। काफी को कहा चलो फांसी देंगे, कहा ठीक है चलो। फांसी देने के लिए गए तो पूछा तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? काफी तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? काफी ने कहा पूरी जिंदगी नात लिखता रहा, पूरी जिंदगी नात लिखता रहा। एक नात का इजाफा करना चाहता हूं, एक नात नबी की लिखना चाहता हूं। कागज दे दो, कलम दे दो। और काफी ने नात लिखनी शुरू की। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। नाम शान जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नाम शान जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे। काफी वो लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। अंग्रेज चिढ़ गए और चिढ़ने के बाद कहा इसको अभी फांसी नहीं देंगे, ये बहुत बड़ी बड़ी बात करता अपने नबी की शान में, ये बड़ा नबी से मोहब्बत करता है, इसको बहुत सताएंगे। कहा क्या करेंगे? उस जमाने में स्त्रियां थी, स्त्रियां जो कोयले वाली होती थी, कोयले की स्त्रियों में कोयले भरे, भड़काए, गर्म किए और गर्म करके लोगों के हाथ में देखा ये काफी को लिटाकर उसके बदन पे चला दो, काफी को लिटाकर उसके बदन पे चला दो। बस एक ही बात कह जा रहा हूँ इख्तिताम पे, हुजूर से वफा कर लो। दुश्मन जितना तकलीफ देगा हुजूर उतना करीब होंगे तुम्हारे, उतना तुम्हें तसल्ली देंगे, उतना बस वफादार बन जाओ।
ہم سب کچھ بن رہے ہیں، کیا وفادار بھی ہیں؟ جب کافی کے بدن پر استری چلنے لگی گرم گرم تو عادت کے مطابق کہا یا رسول اللہ، کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. جیسی آنکھ بند کر کے بے چین ہو کے تڑپ کے کہا یا رسول اللہ، تو کیا دیکھا؟ خوشبو آ رہی ہے. جب خوشبو سونگی، یہ تو جانی پہچانی، آنکھیں کھولی تو سرحانے اللہ کے رسول کھڑے تھے، عالم بیداری میں نبی کا جلوہ دیکھ رہے تھے. کافی رو کر کہتے ہیں آقا بہت دیر کر دی میں نے، اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ جسم پہ استری چلانے سے آپ نظر آتے ہیں تو اتنی دیر نہیں کرتا، یہ کام میں بہت پہلے کر چکا ہوتا. یہ نبی کے عشق کرنے والوں کو شان نصیب ہوتی ہے. آؤ ہم بھی حضور سے عشق کریں، زبانی نہیں حقیقی، صرف نعرے نہیں، فجر کی نماز میں اٹھنے والے عاشق بنے. اور اگر تم نماز کے لیے نہیں اٹھتے تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں. قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، میرے لیے نہیں، ان علماء کے لیے نہیں. اس میں کتنے لوگ ہیں دھولکا میں، کتنے لوگ ہیں گرد نواز جو حضور کے عشق میں آج سے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا وعدہ کرتے ہیں. حضور کے عشق میں اٹھا کے ذرا دیکھیں. زبردستی کسی کے ساتھ عشق کا سودا ہے، میں نہیں دیکھ رہا، مدینے کی سرکار دیکھ رہی ہے. ہم مجھے تو دھوکہ دے سکتے ہیں، ان کو نہیں. اٹھا کے رکھو ذرا، گواہ بناؤ فرشتوں کو. سبحان اللہ. ارے واہ ماشاءاللہ، کھڑے والے بھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ بھی کر رہے ہیں، خواتین بھی ماشاءاللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اب مسجدیں بھر جائے گی انشاءاللہ. بولو سچا وعدہ کر رہے ہو یا جھوٹا؟ سچا کر رہے ہو. ایک اور بات، بائنروں کو میں نے آپ کے یہاں دیکھا کہ بائنر پہ جگہ جگہ میرے محبوب کا نام لکھا ہے، مزہ آ گیا. لیکن ایک بات کہوں، بائنروں پہ نام لکھنا اپنی جگہ میں منع نہیں کرتا، نہ آپ کو حکم دیتا ہوں، کچھ نہیں کہتا. ایک بات کہتا ہوں آپ سے، ایک گفتگو کرتا ہوں. بائنروں پہ حضور کا نام لکھنے کے ساتھ کیا ہم دل پر اپنے نبی کا عشق لکھ سکتے ہیں؟ اپنے نبی کا نام لکھ سکتے ہیں؟ بولو لکھ سکتے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت کہا کرتے تھے کہ فقیر کے دل کا حال آج کل یہ ہو گیا ہے کہ اگر میرا دل چیرو گے تو ایک پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، دوسرے پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا. میرے بھائی جب تک گانا سنو گے دل پر نام محمد نہیں آئے گا، جب تک کہ گندی پکچریں دیکھو گے دل پہ نام محمد نہیں آئے گا، جب تک عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھو گے دل پہ نام محمد نہیں آئے گا. تو دل پہ لکھو. جب دل پہ لکھو گے تو کیا ہوگا؟ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ کا سہرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد، پڑتی درود دورے کی ہوئے لاشا جو لے گا نام محمد، رکھو لحد میں جس دن عزیزو پڑھ کر سنانا نام محمد. آنکھوں میں آ کے دل میں سما کے رنگت رچا جا نام محمد. اور پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا مجھ سے، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد اپنے جمیلے رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد. اللہ ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے. استغفر اللہ ربی وما